अस्सलामु जी। अलैकुम सामीन। एक और पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कामरान सरमद साहब और अल्लामा इमरान मज़ाहरी साहब शुरका हैं। मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ टाइम कीपिंग और मॉडरेशन का फ़र्ज़ निभाऊंगा। लास्ट पॉडकास्ट जो शायद कुछ दिन पहले हम तीनों की हुई, जिसमें मेन शुरका सरमद साहब और अल्लामा इमरान मज़ाहरी साहब हैं, उसमें एक तशनगी रह गई थी कि एक सवाल का जवाब एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए और बात करते हुए कि कायनात की तकमील या वजूद का जो अमल है या तरीका है, या तो वो रॉ मटेरियल के साथ है या एक इमेजिनेशन जो है उसको मुजस्सम करती है। सरमद साहब का बयानिया था कि तीसरा तरीका कोई नहीं है, जबकि इमरान साहब चाहते हैं कि वो तीसरा तरीका, गो के वो दो एक बार बात कर चुके हैं कि वो तीसरा तरीका क्या मुमकिन है, लेकिन वो चाहते हैं कि इसको एक्सप्लेन करने के बाद उसके बाद सरमद साहब के जो बाकी सवालात होंगे या जो क्वेश्चंस होंगे या उनकी रिजर्वेशन रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द गॉड इन द कुरान है, तो वो उसको लेके चलेंगे। तो मैं इंस्टेड ऑफ सरमद साहब, आप हालांकि हमारी पहले बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले इमरान साहब कि आप कह रहे थे कि पहले सरमद साहब क्योंकि होस्ट हैं वो शुरुआत करें, लेकिन क्योंकि उसकी कंटिन्यूटी और तसलसल लास्ट पॉडकास्ट का पार्ट वन ये था कि आप जवाब देना चाह रहे थे कि भाई मेरे पास तीसरा तरीका मौजूद है, तो मैं छोटे से इब्तिदाइया के साथ आपको दावत दूंगा सर कि आप शुरुआत कीजिए और अपना जवाब देने के बाद मेरा ख्याल है इसके ऊपर हम खासी बात कर चुके हैं, देन वी विल लीव इट टू सरमद साहब और देन वी विल टेक इट फ्रॉम देयर ऑनवर्ड। तो अल्लामा इमरान मज़ारी साहब, इसमें आप मतलब चंद मिनटों की बात है या जो भी आपका वक्त है आप लेना चाहें, कोई ऐसा बंदिश नहीं है, लेकिन प्रोग्राम का प्रोटोकॉल यही है कि जब भी कोई बात करे वो 5 मिनट से ज़्यादा ना करे, ताकि यूं डिवाइड होता रहे। मेरे अलावा आप दोनों हजरात की बात कर रहा हूँ। इमरान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी बिविलायति अलिय्यिन व यस्सिर ली अमरी बिनुसरति अलिय्यिन वहलुल उक़दतम मिन लिसानी बिज़िक्रि अलिय्यिन। अम्मा बाद, बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका, बहुत शुक्रिया सरमद साहब आपका। दोबारा हम मिल बैठे हैं और इंशाअल्लाह मेरी भी यही कोशिश है, सरमद साहब की भी यकीनन यही कोशिश है और कामरान साहब की भी यही कोशिश है कि एक अच्छा डिस्कोर्स, एक रीजनेबल डिस्कोर्स हो। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि सिर्फ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ गुफ्तगू हो और हम पर्सनल ना हो, सिर्फ आर्ग्यूमेंट वर्सेस आर्ग्यूमेंट हो। और इसमें सिर्फ मैं ये अर्ज करूंगा कि हम जब स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि जो डिबेट होती है या डायलेक्टिक होता है उसका तरीकाकार ये होता है कि आप अगर किसी की बात को या नजरिए को रद्द करना चाहते हैं तो आप स्टेटमेंट ना दीजिए, बल्कि आप एक क्वेश्चन रेज कीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्वेश्चन रेज करूं। अगर हम स्टेटमेंट्स देते हैं तो फिर दूसरा मजबूर हो जाता है कि उस स्टेटमेंट को वो एक्सेप्ट करे या उसको रद्द करे। तो गुजारिश ये है कि पिछले पॉडकास्ट में सरमद साहब ने ये कहा था कि इस कायनात में जो तख्लीक है उसके जो नॉन तरीके हैं वो दो हैं। एक तरीका ये है कि मटेरियल से कोई चीज तख्लीक हो, और दूसरी ये है कि इमेजिनेशन के जरिए कोई चीज तख्लीक हो, जैसे हम सोते हैं और ख्वाब हम देखते हैं। और साथ ही इन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है। तो मुझे सबसे पहले तो जो इनका ये कहना है कि इमेजिनेशन एक तख्लीक का तरीका है, मुझे उसके साथ इत्तेफाक नहीं है। उसके ऊपर मैं आर्गुमेंट भी पेश कर चुका हूं और मजीद भी मैं करूंगा कि मुझे उसके साथ इत्तेफाक नहीं है कि इमेजिनेशन के जरिए भी चीजें तख्लीक होती हैं। तो परसेप्शन एक अलग चीज है और इल्यूजन हो वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन वो चीजें तख्लीक नहीं होती। और रही बात ये कि इसके अलावा भी कोई तरीका है, तो बिल्कुल इसके अलावा जो है वो तरीका है, और एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। मैं उन तरीकों पे भी बात करूंगा इंशाल्लाह जब बात शुरू होगी। तो मेरी तरफ से यही है। नहीं सर, जी अर्ज ये है कि इमरान साहब, आप बात कंटिन्यू कीजिए, उन्हीं की बात कीजिए कि जो तीसरा तरीका है, या आप जो भी मौजू बात आप चाहते हैं करना वो आप कीजिए, क्योंकि उसके उसके बाद सरमद साहब बात करके और अपना आगे अगले सवाल की तरफ जाएंगे। नहीं, उसमें आप बात एटलीस्ट कीजिए। कामरान साहब
کامران صاحب سرمد صاحب جو ہیں وہ اسے انڈورس کریں اس کو کہ ہاں یہ بات ہے اور یہ میں نے کہا ہے، تو پھر وہ اگر اس کو انڈورس کرتے ہیں، اکنالج کرتے ہیں، تو پھر اس پہ میں بات کروں گا. اپنے طور پہ میں نے کوئی تقریر تھوڑی کرنی ہے جی. عمران سر، اسی لیے میں ہوں بیچ میں، ان کی یہ بات ہو چکی ہوئی ہے مجھ سے کہ یہ بات میں نے کیا تھا، یہ میرا اوپینین ہے. بار بار انہوں نے یہ کہا کہ دس از مائی اوپینین. اس اوپینین سے اوکے سہمتی لوگوں کی، پبلک کی ہے نہیں ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ان کو بیسٹ لگتا ہے. یہ ان کا طریقہ، جو انہوں نے ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بیسٹ ہے. تو وہ آپ نے جو بتانا ہے سر وہ ضرور آپ کنٹینیو کیجئے، کوئی تقریر کی بات نہیں. اس کے بعد اس میں کامران صاحب، جی سر. میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. جی سر بالکل پلیز. ان کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، میرے بھی اپنے نظریات ہو سکتے ہیں، لیکن جو آپ کا اپنا خیال ہوتا ہے یا اپنا نظریہ ہوتا ہے وہ آپ کی حد تک ہوتا ہے. آپ کسی ڈائلیکٹک میں اسے ایز اے اسٹیٹمنٹ پیش نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ ایک ڈائلیکٹک کا پلیٹ فارم ہے. اس میں آرگیومنٹ ورسز آرگیومنٹ ایک ریشنل گفتگو ہوتی ہے. تو اس میں میرا ایک نظریہ ہے اور میں اس پہ کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا، میں اس پہ کوئی سوال بھی نہیں کرنا چاہتا، بس میرا نظریہ ہے. تو وہ نظریہ پھر آپ کسی سپیچ میں بیان کر سکتے ہیں. ڈائلیکٹک میں تو آپ جب کہیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا آپ کو بتانا پڑے گا اور اس کا جواب جو ہے وہ پھر سامنے آئے گا. سربت صاحب. کامران صاحب، اگر تو صرف علامہ صاحب نے ہی بولنا ہے تو میں پھر ذرا 2 منٹ کے لیے سو جاتا ہوں، یہ بولتے رہیں یا آپ ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں. تو یہ تو دیکھیں کتنے منٹ ہو گئے شروع ہوئے، مجھے جی تو میں تو آدھا بار منٹ بار بھی کہہ آپ رہا ہوں سرمد صاحب کو دیں جناب مائک. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں جناب، یہ کامران صاحب کی خواہش ہے، میں تو نہیں. چلیں 6 منٹ ہو گئے، آپ بات کیجئے سرمد صاحب. ہاں میرے 5 منٹ شروع کیجیے گا، میں بات شروع کرتا ہوں. میں اپنی اسٹاپ واچ بھی چلا لوں جی 1 جی منٹ. چلیں. دیکھیں پہلا نقطہ میرا یہ ہے، پبلک بھی سن رہی ہے، آپ دونوں حضرات بھی سن رہے ہیں. میں نے اپنے وقت میں کیا کہنا ہے یہ میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. علامہ صاحب نے اپنے وقت میں کیا کہنا ہے یہ علامہ صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. کون سوالوں کو ادھورا چھوڑ گیا، کس نے ریڈیکولس جواب دیے، یہ عوام نے فیصلے کرنے ہیں. ہم نے ایک دوسرے پہ تھوپنا نہیں ہے کہ اسی ٹاپک کو ابھی لیے چلے جاؤ. ایک بات. دوسری بات، میرا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ نون طریقہ، انسان کی جو اجتماعی شعور ہے اس کے مطابق کریشن 2 ہی طرح ممکن ہے. جو نون طریقے ہیں، انسان، علامہ صاحب بہت بات کرتے ہیں عقل کی، تعقل کی، لاجک کی. تو لاجک کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے اور نون جو انسانی عقل کو معلوم ہے طریقے، فزیکل کریشن کے لیے فزیکل مٹیریل چاہیے اور مینٹل کریشن کے لیے فزیکل مٹیریل نہیں چاہیے. اس کی مثال ناول کی بھی ہے، کہانیوں کی بھی ہے. ایک کہانی نویس پورا ایک سما باندھ دیتا ہے اور ہر کریکٹر میں جا کے اپنے آپ کو فیل کر کے اس کریکٹر کو ایک زندگی عطا کرتا ہے. تو میرا ابھی بھی یہی ہے کہ نون طریقے جو ہیں کریشن کے، ایک مینٹل کریشن، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، خواب ہے، مینٹل کریشن ہے، ناول ہیں، کہانیاں ہیں. ایک فزیکل کریشن جس کے لیے فزیکل مٹیریل چاہیے. علامہ صاحب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے علی کے نام سے کائنات بنائی. ایک اور ان کے دوست ہیں جو کہتے ہیں وہ اللہ علی علی کرتا گیا، کائنات بنتی گئی. حقیقت قاہرہ ہے. پھر کھول دیتے ہیں آپ کے سامنے کہ کیسے بنایا. اچھا اس کیسے کا جواب کبھی کسی نے آپ کو دیا؟ ویسے خیر اس بات کا جواب خیبر شکن دے کے گئے ہیں الحمدللہ. موسط عالم مطبوعات بیروت لبنان کی چھپی ہے، پیج نمبر 159 میں. اللہ اکبر. کتاب الواحدہ فی الاخبار والمصالب سے انہوں نے یہاں حدیث نقل کی ہے. ما روا عمار عن امیر المؤمنین فی کتاب الواحدہ انہ قال یا عمار ان اللہ تعالی باسمی تکونت الکائنات والاشیاء. عمار، اللہ علی علی کرتا گیا، کائنات بنتی گئی، چیزیں بنتی گئی. ایسے بنایا، ایسے بنایا، ایسے بنایا. علامہ صاحب، اللہ علی علی کرتا گیا، کائنات بنتی گئی. جو ابھی آپ نے دکھایا ہے کلپ، اس میں جو صاحب بات کر رہے ہیں، حدیث ہماری کتابوں میں بالکل موجود ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو جہاں تک حدیث کی بات ہے یہ بالکل ہماری کتب میں موجود ہے. جو ریفرنس وہ دے رہے تھے بالکل ٹھیک ریفرنس دے رہے تھے. تو میرا نقطہ نظر آپ لوگوں کے سامنے آ گیا. ان کو تیسرا طریقہ بتانا ہے لاجیکل، اور جو نون انسانی دماغ کے جس کو مانتا ہے اس کے مشاہدے میں ہے.
اب میں آتا ہوں کہ جس وجہ سے یہ اسی سوال پر پھنسے رہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام میں ایک جس کی وجہ سے میں نے اسلام چھوڑا، جو مین ریزن تھا وہ ہے لونڈیوں کا تصور، ایک ظالمانہ تصور کہ عورتوں کو جنگ میں بھی جو ہاتھ آئیں ان کے ساتھ سیکس کیا جائے، تحفے میں عورتیں لی جائیں، تحفے میں عورتیں آگے دی جائیں، عورتوں کو بازاروں میں بیچا جائے۔ یہ اسلام ہے ان کا، جس کو یہ منطقی کہتے ہیں، جن کو یہ لاجیکل کہتے ہیں، جن کو یہ سب سے اچھا ریلیجن کہتے ہیں۔ تو چونکہ علامہ صاحب کے سامنے تو حوالے نہیں رکھنے چاہیے، لیکن میں اپنے ناظرین کے لیے حوالے رکھتا ہوں۔ چیپٹر 33 ورس 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سو کالڈ اللہ تعالیٰ، کہ اے نبی اس کے بعد اور شادیاں تو نے نہیں کرنی، چاہے ان کا حسن تجھے کتنا ہی پسند آئے، ہاں لونڈیاں ابھی بھی جتنی مرضی رکھ لے۔ اسی طرح جو میرج کے یا کانٹریکٹ کے یا کنسنٹ کے علاوہ سیکس کی اجازت ہے وہ ہے چیپٹر 23 جو کہ سورہ المومنون ہے، اس کی 1 نمبر آیت سے 6 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بتا رہا ہے، ان صفات میں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لغو باتوں سے رکتے ہیں، اور آگے جا کے 6 آیت میں ہے جو اپنے پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی منکوحہ بیویوں یا لونڈیوں کے۔ تو لونڈیوں کا جنگ میں ہاتھ آنا، ایسی بے بس عورتیں جو آپ نے کسی ملک پہ جا کے قبضہ کیا، وہاں سے عورتیں اٹھائیں، ان کے ساتھ سیکس کرنا شروع کر دیا، میرے نزدیک یہ سب سے بڑا داغ ہے جو بہت میرے نہیں بے شمار لوگوں کے اسلام کو چھوڑنے کا سبب بن رہا ہے۔ یہ وہ سخت سوالات ہیں جن سے بچنے کے لیے علامہ صاحب اسی بحث میں پھنسا رہنا چاہتے ہیں، ان کی مرضی، اپنے 5 منٹ میں جو بھی کہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ماریا قبطیہ کا تحفے میں آنا، ایک بادشاہ کا ایک بے بس عورت کو اٹھانا، 2 بہنوں کو، ماریا قبطیہ کو اور سیرین کو، اور پھر پروفٹ محمد کو جو کہ وہ بھی بادشاہ بن چکے تھے ان کو تحفے میں دینا، اور پروفٹ کا دونوں بہنوں میں سے 2 بہنیں ہیں، سیرین کا آگے ایک صحابی کو تحفے میں دے دینا، عورتوں کا تحفوں میں بانٹا جانا، ان کے ساتھ بغیر ان کی کانسنٹ کے بچے پیدا کرنا، پھر ان کو بازاروں میں بیچنا۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ کریشن کے 3 طریقے، تیسرا طریق جو ہے وہ 1.5 منٹ بے شک یہ لیں، اس پہ بات کریں، اور اصل جو سخت سوالات ہیں جن کے جوابات میں سمجھتا ہوں مجھے تو آج تک نہیں ملے، آج اگر علامہ صاحب دے دیں جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے اور سننے والوں کا دل مطمئن ہو جائے کہ اسلام واقعی ایک ریشنل دین ہے، ایک لاجیکل ہے، اور اس کے جو ہیں جو مورل ویلیوز ہیں واقعی وہ اتنی ہائی ہیں۔ کیا یہ مورل ویلیوز ہیں جن کو لے کر علامہ صاحب اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ تو میرے خیال 5-7 سیکنڈ باقی ہیں، اوور ٹو یو علامہ صاحب۔ جی، پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے کہ سرمد صاحب نے فرمایا کہ پھر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایک تو گزارش یہ ہے کہ انہیں یہ کہیں کہ اگر یہ اللہ کی بات کرتے ہیں تو اس طرح کا لفظ جو ہے وہ نہ بولیں، سو کالڈ اللہ، ٹھیک ہے؟ چونکہ آپ نے جس اسلام سے آپ متنفر ہوئے ہیں، آپ اسلام سے متنفر نہیں ہوئے، ایکچولی آپ نے جس بھی اسکول آف تھاٹ میں آنکھیں کھولی ہیں اور پرورش پائی ہے اس میں آپ کو ایسی چیزیں ملی ہیں۔ اسلام ابھی آپ نے پورا نہیں پڑھا ہے، اسلام کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام جو ہے وہ کتنا ریشنل ہے، اور اسلام جو ہے کتنا رحیم دین ہے۔ آپ نے اسلام کو نہیں پڑھا، آپ نے خاص سیکٹ کو پڑھا جس میں آپ تھے، پروان چڑھے، اور پھر یہ ہے کہ جو آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات آئے یا آپ کا شعور جو ہے وہ ڈیولپ ہوا تو آپ کو ان سوالوں کے جواب اپنے اس سیکٹ میں نہیں ملے، اس کی وجہ سے یہاں تک آپ پہنچے ہیں۔ تو آپ جب بات کرتے ہیں اسلام کی تو اسلام کی بات نہ کیجئے، آپ اس سیکٹ کی بات کیجئے۔ آپ نے اسلام کو سٹڈی نہیں کیا، پورے اسلام کو سٹڈی نہیں کیا آپ نے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں اس طرف، چونکہ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے تو اس لیے مجھے یہ کہنا پڑا ہے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ تخلیق کے طریقے، آپ نے فرمایا کہ تخلیق کے 2 ہی طریقے ہیں، ایک میٹیریل سے تخلیق ہوتی ہے اور ایک امیجینیشن سے تخلیق ہوتی ہے۔ جو آپ نے مثال دی ہے وہ بالکل غلط مثال ہے، illogical ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب کی تخلیق، ڈرامے کی تخلیق اور فلم کی تخلیق یہ بھی ایک تخلیقی چیز ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ یہ کتاب کس کی تخلیق ہے، یہ ڈرامہ کس کی تخلیق ہے۔
میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے سرمد صاحب کہ تخلیق جو ہے، یہ جو دوسری تخلیق آپ کہتے ہیں نا، تخیل کی تخلیق، یہ تخلیق ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر امیجنیشن جو ہے وہ واقعاً تخلیق ہوتی ہے، تو جو امیجنیشن کے اندر، جو ڈریم کے اندر، جو خیال کے اندر جو کیریکٹرز ہوتے ہیں، انہیں اپنا شعور ہونا چاہیے۔ میں نے یہ آرگیومنٹ پہلے بھی پیش کیا تھا، شاید میں آرگیومنٹ سمجھا نہیں سکا یا جان بوجھ کے آپ سکپ کر رہے ہیں اس آرگیومنٹ کو، کہ تخلیق جو ہوتی ہے، جو امیجنیشن جسے آپ کہتے ہیں، جب ہم خواب دیکھتے ہیں یا کچھ سوچتے ہیں، تو وہ جو کیریکٹرز ہوتے ہیں انہیں اپنا شعور نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو آئی ایم نہیں کہہ سکتے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو آئی ایم کہتے ہیں، ہم شعور رکھتے ہیں کہ ہم موجود ہیں، وہ کیریکٹر شعور نہیں رکھتے، وہ ایک ایلیوژن ہے، وہ ایک مائنڈ کی پرسیپشن ہے، اس کو تخلیق نہیں کہا جاتا جی۔ تخلیق کا لفظ تب صادق آئے گا جب مخلوق جو ہے وہ یا تو ٹینجیبل ہو، یا مخلوق کو اپنا شعور ہو، اسے پتا ہو کہ میں مخلوق ہوں، اور یہ پروف کیا جا سکے کہ یہ تخلیق ہے۔ اگر آپ ڈرامے کی یا اگر آپ فلم کی بات کریں، تو ہم ٹیلی ویژن پہ وہ کیریکٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ٹینجیبل ہے، وہ اس کی ایک فارم ہے، ٹینجیبل فارم ہے جو ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی تخلیق ہے۔ لیکن جو سین اس ڈائریکٹر نے یا رائٹر نے سوچا ہے، اس کے اندر جو کیریکٹر ہیں انہیں اپنا شعور نہیں ہے۔ اس فلم کا جو ڈائلاگ ہے، جب وہ ڈائلاگ بولا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت کیریکٹرز جو ہیں وہ اپنا شعور رکھتے ہیں، اور ہم انہیں ٹینجیبل فارم میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مثال جو ہے وہ irrational بھی ہے، irrelevant بھی ہے۔ دوسرا جو طریقہ آپ نے بتایا وہ تو طریقہ بنتا ہی نہیں ہے، وہ اس میں تخلیق آپ کہہ ہی نہیں سکتے۔ اب آ جاتے ہیں تیسری طریقہ تخلیق کی طرف۔ تیسرا طریقہ تخلیق وہ ہے کہ جو جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں، جتنے بھی ایگنوسٹک ہیں، جتنے بھی سکیپٹک ہیں، یہ جو آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے، جو آپ نے خود ہی ایک اپنے لیے بنایا ہوا ہے، یا اس کا کوئی نام نہیں ہے نون، میرے نالج میں نہیں ہے کہ اس کا کیا نام ہے، جو آپ کا نظریہ ہے خدا کو لے کے، اس نظریے میں بھی ایک بنیادی سوال ہے جسے آپ سکپ کریں گے تو آپ کے سامنے بہت سارے illogical اور irrational سوالات جو ہیں وہ پاپ اپ کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی بہرحال ایک ابتدا ہے، اور وہ جو ابتدا ہے وہ آپ کو متوجہ کرتی ہے اس طرف کہ یہ ابتدا جو ہے نتھنگنس سے اگر ہوئی ہے تو ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ اگر میٹیریل سے چیز بنتی ہے، اگر امیجنیشن سے چیز بنتی ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ جب اس کائنات کی ابتدا ہوئی تھی تو وہ جو میٹیریل بنا تھا وہ کیا امیجنیشن تھی؟ اگر وہ امیجنیشن ہے، اگر وہ امیجنیشن ہے تو امیجنیشن کے اندر جو کیریکٹرز ہیں انہیں اپنا شعور کیوں نہیں ہوتا؟ اور اس مخلوق میں ہم ہیں جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ امیجنیشن ہے، اس میں مجھے اور آپ کو اپنا شعور کیسے ہے؟ تو یہ میں ساری بات میں نے رکھ دی ہے۔ اس کے بعد ہم 5 منٹ بھی ہو گئے۔ عمران صاحب آپ کی اجازت سے سرمد صاحب آپ اپنی بات شروع کیجئے سر۔ جی پہلی بات علامہ صاحب نے کی کہ جی جس سیکٹ میں پلا بڑا ہوں وہ غلط ہے، نہ کہ اسلام غلط ہے۔ تو گویا اسلام، علامہ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ سنی اسلام جو کہ 90% ہے وہ غلط ہے، شیعہ اسلام 10% صحیح ہے۔ چونکہ میں نوجوانی تک سنی اسلام میں تھا، اور سنی اسلام چھوڑنے کی وجہ ہی یہ تھی لونڈی، بلکہ احمدی اسلام نے تو اس کو شوگر کوٹ کیا۔ احمدی اسلام تو میں نے اس لیے قبول کیا تھا، انہوں نے بہت سی چیزوں کو شوگر کوٹ کیا، لیکن سنی اسلام یہ کہتا ہے، جس کو انہوں نے آج غلط کہہ دیا، جو 90% اسلام ہے، کہ لونڈیاں رکھنا جائز ہے اور لونڈی تحفے میں دینا جائز ہے، بازاروں میں بیچنا جائز ہے۔ میرے پاس پریزنٹیشن ہے، میں ساری حدیثیں آپ کو دکھا دوں گا وقت آنے پر، کہ بازاروں میں بیچا گیا، پروفٹ کے وقت میں بیچا گیا، پروفٹ نے کبھی منع نہیں فرمایا، ان کے ساتھ سیکس کیا گیا، اور وہ بھی کیا گیا جو ہوتا ہے ازل کا مطلب ہے کہ وہ ان کی قیمت کم نہ ہو جائے، اس لیے ڈسچارج باہر کیا گیا۔ یہ کام تو کرتے رہے۔ یہ سنی اسلام ہے میرے بھائی، جس کو آپ نے آج غلط کہہ کے بڑا کمال کر دیا، اپنے ہی 90% اسلام کو آپ نے غلط کہہ دیا۔ دوسری بات آپ نے کی کہ جو مثال میں نے دی ہے اس میں جو کریکٹر ہیں ان کو اپنا شعور نہیں ہے۔ میرے دوست علامہ صاحب، آپ لاجک کے استاد بنتے ہیں، جو مثال ہوتی ہے وہ اس کا ایک
غالب عنصر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم مثال دیتے ہیں. مثال 100% اطلاق نہیں پاتی. ہم کہتے ہیں کہ فلانا شیر ہے، آپ کہیں جی آپ نے شیر کہہ دیا، اس کے تو بال ہے ہی نہیں، اس کے تو 4 ٹانگیں ہیں ہی نہیں، اس کی تو دم ہے ہی نہیں. میرے دوست، جب اگزامپل دی جاتی ہے تو وہ جیسے کسی کو کہا جائے کہ وہ شیر ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں شجاعت ہے. ایک ایسا فیکٹر ہے، غالب فیکٹر ہے، جس کی وجہ سے ہم مثالیں دیا کرتے ہیں. ایک ایسا غالب فیکٹر ہے جو میں نے کہا کہ امیجنیشن کریٹ کرتی ہے، جیسے خواب میں کریٹ کرتی ہے. اب اس کے بٹس اینڈ پیسز کو لے کر اگر آپ کریں گے تو پھر دیکھیں حضرت علی کو بھی شیر خدا کہا جاتا ہے. ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیر کی تمام خصوصیات ان میں ہیں، یا ایک واضح ان میں چیز موجود ہے؟ تیسری بات آپ نے کہی کہ میرا نظریہ جو ہے کوئی بہت ہی بونگا ہے. میرے دوست، میرا نظریہ وہ ہے جو نون ہسٹری جو ہے، کوگنیٹو ریولوشن آنے کے بعد جو سب سے پرانی تحریریں ملتی ہیں، وحدت الوجود کا تصور اس وقت سے ہے. یہ ویداز میں بھی ہے، اپنیشد میں بھی ہے، چائنیز فلسفی میں بھی ہے، بدھزم میں بھی ہے، جینزم میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے. صوفیہ بھی وہی بات کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں، آلموسٹ وہی بات کرتے ہیں. کرسچینٹی میں مسٹک کرسچن وہ بات کرتے ہیں. یہودیوں میں قبالہ ایک طبقہ ہے، وہ جو بھی مذہب سے اوپر اپنی سوچ کو اٹھاتا ہے، ڈوگمیٹک ہونے سے اوپر جاتا ہے، وہ چاہے مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، وہ یہی بات کرتا ہے. یہ میرا ایک بات. دوسری بات، دوستوں نے دیکھ لیا کہ اصل ٹاپک پہ یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. اصل ٹاپک پہ یہ کبھی نہیں آئیں گے کہ مجھے یہ بتائیں کہ عورتوں کو بازاروں میں بیچنا، ان کو تحفوں میں ریسیو کرنا، ان کو تحفوں میں آگے دینا، کیا یہ مورل ویلیوز یہی ہیں جس کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ اور آپ نے کہا کہ میں سو کالڈ نہ، دیکھیں میرے نزدیک وہ سو کالڈ اللہ ہے، آپ کے نزدیک اللہ ہوگا تو ہوتا رہے. میں تو ان کو دیکھیں کوئی غلط لفظ تو میں نے استعمال نہیں کیا، چلیں آئندہ میں اس کو بھی وہ کر لیتا ہوں. باقی یہ کہ دیکھیں بات اتنا بتائیں کہ کیا پروفٹ محمد نے اور حضرت علی نے یہ ظالمانہ کام کیا یا نہیں کیا. ایک بے بس لڑکی جو مصر کے بادشاہ نے تحفے میں بھیجی، 2 بہنیں، ان کو ایک کو آگے تحفہ دیا اور دوسرے کو اس کی کنسنٹ کے بغیر اس سے بچہ پیدا کیا. اسی طرح حضرت علی نے لونڈیاں رکھیں، اور میرے پاس سارے حوالے ہیں، میں دے دوں گا. تو اس پر تو آئے نا، دنیا کو یہ تو بتائیں کہ جس اسلام کو آپ پریزنٹ کر رہے ہیں، جس پہ آپ ریشنلٹی کی بات کرتے ہیں، جس پہ آپ عقل کی بات کرتے ہیں اور موریلٹی کی بات کرتے ہیں، وہ اتنا مورل ہے. اور ایتھسٹ میں نہیں ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں. اور کوئی وجہ کائنات ہونی چاہیے، میں نے تو آپ کو بتا دیا، خدا ہے اور وہ وجود ایک ہی ہے. ریئل وجود ایک ہے، حقیقی وجود ایک ہے، غیر حقیقی وجود بہت سے ہیں. میرا ٹائم ابھی کچھ منٹ سیکنڈ 30 باقی ہے، سیکنڈ رہ گئے سر. میں ان کو دیتا ہوں. 30 سیکنڈ، 20 سیکنڈ ہے، 20 سیکنڈ چلے. اب دیں ان کو، کیونکہ میں عمران چاہتا صاحب ہوں میری کوئی ضرورت نہیں ہے میں بولنے چاہتا کی، ہوں کہ میرا خیال لڑکیوں ہے پر آئیں، کہ ان کو زیادہ ٹائم دے دیں. میری اچھا بولنے کی ضرورت نہیں ہے. عمران صاحب دیکھیں، سرمد صاحب آپ نے اچھا کہا کہ جو ان کے ٹائم پہ وہ مرضی ان کی بولنے کی، اور اسی طرح آپ کے ٹائم پر آپ جو مرضی بولیں. تو آئی ایم لیونگ اٹ ٹو عمران صاحب، میں بیچ میں نہیں آ رہا، میں صرف ٹائم کیپر ہوں اس وقت. عمران صاحب. اچھا، میں اب ناظرین اور سامعین سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چیز جو ہے وہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سرمد صاحب کے ذہن میں کیوں ایسے نیگیٹو الفاظ ہیں جو یہ بلا وجہ اٹر کرتے ہیں اور کلیم کر دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو میرے نظریے کو کہا ہے کہ یہ بونگا نظریہ ہے. آپ مجھے کامران صاحب ذرا بتائیے کیا میں نے یہ لفظ بولا ہے ان کے نظریے کے لیے؟ اردو اور انگلش کی جو ٹرانسلیشن ہے اس میں فرق ہے سر. illogical اور لاجیکل فیلیسی اور یہ ورڈز تو پہلے بھی اس جی لیم میں بولے گئے ہیں. اگر ان کو انہوں نے ترجمہ اردو میں بونگا کیا ہے تو دس از بٹوین یو. 2 بڑے اسکالرز بیٹھے ہیں، 2 بڑے لرنڈ لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، تو میں نے اپنے تئیں جو جواب دینا تھا وہ میں نے دیا ہے. انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے آپ کے illogical اور بیس لیس، شاید ایک ورڈ تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کو انہوں نے اردو میں ترجمہ کر کے یا پنجابی میں میں نے ترجمہ کر کے صرف بونگا لفظ بولا ہے. لیونگ نہیں، یہ irrational کا مطلب بونگا نہیں ہوتا. بونگا ایک سلینگ ورڈ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی بات جو ہے وہ سرمد صاحب کو کرنی چاہیے. میں نے بڑا معقول لفظ بولا ہے irrational.
ان کا نظریہ irrational ہے، یہ میرے نظریے کو کہہ سکتے ہیں irrational ہے. تو میں اس طرح کے الفاظ جو ہے سلینگ الفاظ نہیں بولتا ہوں، یہ بار بار خود لفظ بولتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کا نظریہ بونگا ہے. میں نے بالکل بھی نہیں کہا بونگا ہے، اتنے ہلکے الفاظ میں استعمال ہی نہیں کرتا. اچھا اب آگے چلتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاف مطلب یہ ہوا کہ پہلی بات یہ کہ سرمد صاحب کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کر رہے ہیں اسلام کی. ہمارا ٹاپک ہے وجود پروردگار. اسلام پہ بات کر کے ہسٹری سے آپ کچھ بھی چیزیں، میں اس کے اوپر بات کروں گا، ایسا نہیں کہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن میں سرمد صاحب کو کم از کم یہ ضرور آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈسکورس ہے یہ ایک ریشنل ڈسکورس ہے. اس میں ایسے نہیں ہوتا ہے کہ موضوع کچھ ہو اور آپ بات کچھ شروع کر دیں. میں ان کا جواب بھی ضرور دوں گا، لیکن سب سے پہلے ان کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو آرگیومنٹ میں نے پیش کیا ہے کہ ان کا جو خیال ہے کہ دوسرا طریقہ تخلیق کا وہ تخیلاتی ہے، وہ طریقہ تخلیق نہیں ہو سکتا. اس کی کوئی دلیل انہوں نے نہیں دی. انہوں نے ایک مثال کو جسٹیفائی کیا ہے. میں ایگری کرتا ہوں، بالکل مثال ایسے ہی ہوتی ہے، جو ڈومینیٹنگ اس کا ایٹریبیوٹ ہوتا ہے اس کی بیس پہ مثال ہوتی ہے، لیکن وہ ڈومینیٹنگ ایٹریبیوٹ موجود ہو تو مثال ہوتی ہے. یہاں ڈومینیٹنگ جو ایٹریبیوٹ ہے وہ موجود ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یو کین ناٹ پروو کہ جب میں ڈریم دیکھتا ہوں تو ڈریم میں جو کیریکٹرز ہوتے ہیں انہیں اپنا شعور ہوتا ہے، جبکہ مجھے اور سرمد صاحب کو اپنا شعور ہے. یہ ایسا آرگیومنٹ ہے، اس کا نہ یہ جواب دے رہے ہیں اور نہ جواب ان کے پاس ہے اس کا. اب آگے چلتے ہیں. یا تو یہ اس کا جواب دیں گے اپنے ٹرن میں، یا پھر یہ کہیں گے کہ جی میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اچھا اب چلتے ہیں کنیزوں کے معاملے کی طرف. کنیزوں کی وجہ سے انہوں نے خدا کو چھوڑا ہے. سوال تو یہ ہے کہ انہوں نے خدا کو کیوں چھوڑا ہے، یہ خدا کو سے دور کیوں ہو گئے ہیں، یہ اسلام سے دور کیوں ہو گئے ہیں، یہ مسلم کیوں نہیں رہے. اس کی وجہ انہوں نے بتائی کنیزیں. تو کیا کنیزوں کا جو کانسیپٹ ہے، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ظالمانہ ایک عمل ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ جو شادی ہے، ہر سوسائٹی میں شادی ہوتی ہے نا جی. ایک چیز ہے زنا، ایک چیز ہے شادی. ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ یعنی وہی چیز، وہی عمل جو ہے وہ یوں ہو تو معاشرہ کہتا ہے جی یہ جو ہے یہ زنا ہے، اور یوں ہو تو کہتا ہے جی یہ نکاح ہے، یہ شادی ہے. اسے معاشرہ جو ہے وہ پسند کرتا ہے، اسے معاشرہ سراہتا ہے، خوشی خوشی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ کیا ریشنل ڈفرنس ہے؟ کیونکہ میں ان کے سامنے قرآن پیش نہیں کر سکتا، میں ان کے سامنے حدیث پیش نہیں کر سکتا. اگر یہ اس آرگیومنٹ کو سمجھ جائیں گے اور اس آرگیومنٹ کا جواب دے دیں گے تو پھر میں ان کے سامنے جو ہے وہ دوسرے آرگیومنٹس رکھوں گا. کون سا آرگیومنٹ ہے، کس کی بنیاد پر یہ کہیں گے یہ زنا ہے، یہ غلط ہے، اور یہ شادی ہے، یہ ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ تو جہاں تک بات ہے کنیزوں کی، اگر آپ مجھے دکھا دیں کہ اسلام نے کنیزوں کا معاملہ شروع کیا ہے تو آپ کا آرگیومنٹ جسٹیفائڈ ہے. یعنی پیچھے معاشرے جو تھے ان کے اندر یہ رواج نہیں تھا. جیسے ہی اسلام آیا، اور اسلام بھی وہ، میں اس کو اسلام نہیں کہہ رہا، وہ جو انہوں نے پڑھا یا کیا کیا مجھے نہیں اس کا پتا. اور یہ بھی کوئی جسٹیفائڈ بات نہیں ہے کہ 90% غلط نہیں ہو سکتے اور 10% جو وہ صحیح نہیں ہو سکتے. ہمیشہ حق ہوتا ہے. وہ ایک بندہ بھی ہو تو وہ حق ہوتا ہے. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، اکیلا بندہ حق پہ ہو سکتا ہے. یہ کوئی آرگیومنٹ تھوڑی ہے کہ 90% کیسے غلط ہو گئے، 70% کیسے غلط ہو گئے. تو کیا اسلام سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کیا یہ کنیزوں کا معاملہ انہوں نے شروع کیا تھا یا اس سے پہلے یہ شروع تھا؟ اگر اس سوال کو یہ ایڈریس کریں گے تو پھر ہم آسانی سے سمجھ پائیں گے کہ آیا یہ معاملہ کیسے تھا. کنیزوں کے معاملے کے اندر اسلام نے، جو اسلام ہے، جو واقعی اسلام ہے، مجھے نہیں پتا کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں سرمد صاحب، جو اسلام ہے اس کے اندر کنیزوں کو آزاد کرنے کا حکم ہے. مجھے صرف 5-10 سیکنڈ دے دیجئے. جو اسلام ہے اس کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم ہے، اسلام کے اندر کنیزوں کو
آزاد کرنے کا حکم ہے، اسلام کے اندر کنیزوں کو رسپیکٹ دینے کا حکم ہے، اور کوئی کنیزیں مجھے آپ بتائیے اس خاندان کے اندر جنہوں نے واویلا مچایا ہو اور کوئی تحریک شروع کر دی ہو کہ جناب ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، جس کی ہمدردی سرمد صاحب کو آ رہی ہے جناب۔ بات شروع کروں بھائی؟ جی عبدالقیوم صاحب بسم اللہ کیجیے گا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے قرب الاسناد، تشیع کی بڑی معتبر ترین کتاب ہے، اور 3ری صدی کا یہ ہجری کا یہ عالم ہے الشیخ الجلیل ابی عباس عبداللہ بن جعفر الحمیری، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر قرب الاسناد کے اندر سند کے ساتھ لکھا ہے، روایت نمبر 344 ہے۔ اس میں ترجمہ اس کا یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جب بھی کوئی لونڈی خریدنا چاہتے، کوئی لڑکی خریدنا چاہتے، جب وہ کسی لڑکی کی بیع کرنا چاہتے، اس کو خریدنا چاہتے، یکشف عن ساقیہا، اس کی دونوں پنڈلیاں اس سے کپڑے کھلوا دیتے، اتروا دیتے، فینظر الیہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھتے، فینظر الیہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام جب کنیز خریدتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ حدیث نمبر 344 ہے یہ کشف قرب الاسناد میں، بلے انہو علیہ السلام اذا اراد ان یبتاع الجاریۃ یکشف عن ساقیہا فینظر الیہا۔ امیر المومنین علیہ السلام جب کوئی لونڈی خریدنا چاہتے تھے تو اس کے پیر، اس کے جو پنڈلی ہوتی ہیں اس کو مکشوف کرتے تھے، یعنی اس سے جو پردہ ہوتا تھا جو اٹھا دیتے، اس کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ صحت مند ہو، اس میں کوئی مرض نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو۔ اس ترجمہ یہ کہ اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھتے تھے نا، آپ نے تو خیانت کی اس میں۔ آپ نے ترجمہ یہ کہ پنڈلیوں سے پردہ ہٹاتے تھے اور اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھتے تھے، یہ آپ کے نص الفاظ ہے، یہ حدیث میں نہیں کہ اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھ، اس کا حکم ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے اپنے خلیفے کے ہاں کیا ہوتا تھا، آپ کے خلیفے کے ہاں کیا ہوتا تھا۔ لیکن میں آپ کو اپنے خلیفے کی بات بتاتا ہوں، یہ تفسیر یحییٰ بن سلام ہے، آپ ملاحظہ کریں، یہاں پر روایت یہ ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کن جواری عمر یخدمنا، ہم عمر کے گھر جاتے تھے، عمر کے ہاں اس کے کنیزیں تھیں، وہ ہماری خدمت کرتی تھیں، ہمارے لیے کانا وغیرہ جو کاشفات الرؤوس، عمر کے گھر، ان کے گھر جو لونڈیاں تھیں اس کے سر پہ پردہ نہیں ہوتی تھی، تضطرب ثدیہن بادیۃ خدامہن، ان کے جو چاتی تھے نا پستان ان کی جمپنگ کر رہی ہوتی تھی، بادیتن، پستان ان کے سب کھلے ہوئے تھے، پردہ نہیں تھا پستان کے حد تک۔ یہ آپ کے خلیفے کے گھر میں آپ کے جو امیر المومنین خلیفہ ہے، مسلمین کا امام ہے، اس کی تقویٰ کی حالت ہے، مہمان آتے ہیں، مہمان کے سامنے ان کی لونڈیوں کا پردہ نہیں ہے، پردہ کہاں تک نہیں کہ یہ ان کا پستان ان کا کھلا ہوتا تھا۔ یہ آپ وہ خلیفہ جس کو آپ اپنا امام مانتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ سرمد صاحب جی آج ہماری آرگنائز طریقے سے بات جا رہی ہے، اور میں اپنا ٹائمر چلا کے، اور آج میں نے پین پینسل بھی رکھا ہوا ہے اور ان کے سوالوں کو میں پوائنٹس کو نوٹ کر رہا ہوں۔ تو اب میرا ٹائم شروع کیجیے گا۔ جی پہلی بات علامہ صاحب نے کی الفاظ کا چناؤ۔ جی ابھی ٹائم شروع کیجیے۔ پہلی بات علامہ صاحب نے کی الفاظ کا چناؤ۔ علامہ صاحب میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، آپ ہیں ذاکر، آپ مجلسیں پڑھتے رہیں، آپ پروانی اسی میں چڑھے ہیں، آپ کے الفاظ کے چناؤ مجھ سے بہتر ہے، آئی اپریشیٹ دیٹ، لیکن نیتوں میں آپ شک نہ کریں، نیت میری بد نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں، الفاظ کا چناؤ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، میں ذاکر نہیں ہوں، ایک بات۔ دوسری بات آپ نے یہ کی کہ کیا یہ لونڈیاں تھیں جو یہ خدا سے دور ہو گئے؟ بھائی آپ کو کس نے کہا میں خدا سے دور ہو گیا؟ میں اس اسلام سے دور ہوا جس اسلام کا تعارف مجھے بچپن میں کروایا گیا، وہ سنی اسلام تھا۔ وہ میرے ارد گرد تھوڑے شیعہ بھی تھے، لیکن میں ایڈمٹ کرتا ہوں شیعہ اسلام کو میں نے زیادہ نہیں پڑھا، لیکن وہ سنی اسلام تھا جس سے میں منحرف ہوا، یا جس سے میرے دل کو اطمینان نہیں ملا، اور میں پہلے ایگنوسٹک ہوا ہوں احمدی ہونے سے پہلے، میں نے خدا کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ تو آپ کا یہ ایک بار نا آپ مجھے نا، کیونکہ آپ لوگوں کا نا بڑا سہل گراؤنڈ ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اس بحث میں پڑ جائیں اور اسلام پہ جو سخت سوالات ہیں سے جان چھڑا لیں۔ میں وہاں نہ ہوں، نہ میں ایتھسٹ ہوں، نہ میں وہاں آپ کو جانے دوں گا۔ ایک بات خدا کے تصور پہ نہیں، بلکہ اسلام کے تصور کی وجہ سے میں نے اسلام کو چھوڑا، خدا کو نہیں چھوڑا۔ پھر آپ نے ایک بات کی کہ شادی میں اور لونڈی میں کیا فرق ہے، یا کسی بھی ازدواجی تعلق میں کیا فرق ہے۔ میرے دوست فرق کانسنٹ کا ہے، میرے دوست فرق کانسنٹ کا ہے۔ شادی میں بھی دو فریق کانسنٹ کرتے ہیں کہ ہم اکٹھا رہنا چاہتے ہیں، پبلکلی اناؤنس کرتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں۔ کوئی جنتر منتر پڑھنے سے، قرآنی آیات پڑھنے سے، یا کوئی بھگوت گیتا کے جنتر منتر پڑھنے سے نکاح نہیں ہو جاتا۔ نکاح از اے کانٹریکٹ بٹوین ٹو پرسن
کہ ہم کانسنٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے جسم شیئر کریں گے، جبکہ لونڈیوں میں وہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ اگر وہی کانسیپٹ ہو تو پھر شادی میں اور لونڈیوں میں فرق کیا رہا؟ دوسری دو باتیں۔ تیسری بات میں پھر آپ یہ کہوں گا، انہوں نے کہا کہ فرق کیا ہے؟ علامہ صاحب فرق صرف یہ ہے، میری بیٹی بھی نکاح ہو کے جائے گی، مجھے اچھا لگے گا، آپ کو بھی آپ کی بیٹی نکاح ہو کے جائے گی، اچھا لگے گا، لیکن کوئی اس کو لونڈی بنائے گا، نہ آپ کو اچھا لگے گا نہ مجھے اچھا لگے گا، یہ ہے فرق۔ اگلی بات، علامہ صاحب نے ایک بات کہی کہ لونڈیاں اسلام نے شروع نہیں کی۔ اب یہ ایک ان کا المیہ دیکھیں، یہ مسلمان ایک طرف کہتے ہیں اسلام حضرت آدم سے شروع ہوا، پھر کہتے ہیں لونڈیاں اسلام نے شروع نہیں کی۔ اور بھائی آپ کا اسلام تو حضرت آدم سے شروع تھا، مجھے بتائیں کب لونڈیاں منع کی گئیں؟ اوہو علامہ صاحب ڈراپ ہو گئے، میرا ٹائم یہاں روک دیں، میرا ٹائم یہاں روکیں، علامہ صاحب ڈراپ ہو گئے۔ روک دیا سر، روک دیا۔ یا تو ان کے نیٹ میں مسئلہ ہے، وہ میرے خیال لوڈ ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہاں جب تک وہ تشریف نہیں لاتے تب تک سرمد صاحب میرا خیال ہے بیکار ہے بات کرنا۔ ہاں نہیں میں بات نہیں کروں گا، بلکہ بہت زبردست اگلا میرا نقطہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر لونڈیوں پہ ظلم ہوا تو انہوں نے کوئی احتجاج کیا، میں آپ کو 20 احتجاج دکھاؤں گا علامہ صاحب کے آنے کے بعد۔ لیکن آج بہت سسٹمیٹک بات ہو رہی ہے، آپ دونوں صاحبان جو ہیں وہ میرا خیال ہے وہ ری انٹر کریں گے، آپ دونوں صاحبان جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ اور دیکھیں میرے جی ذمہ ہے یہ اصل میں کامران صاحب یہ بات اویس صاحب کے پروگرام میں بھی انہوں نے کہی تھی کہ آپ لوگوں کو لونڈیوں کا بڑا درد اٹھ رہا ہے، انہوں نے تو کبھی احتجاج نہیں کیا۔ آج میں آپ کو 20 احتجاج دکھاؤں گا۔ جی سر، جی علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ کامران صاحب میرے 2-3 منٹ سے کچھ کم ہوئے تھے، وہیں سے دوبارہ شروع کیجیے گا۔ جی پلیز۔ جی 2 منٹ 55 سیکنڈ ہوئے ہیں، وہیں سے ریزیوم کرتے ہیں، وہیں سے ریزیوم کریں۔ چلیں میں یہاں پہنچا تھا کہ علامہ صاحب کا آخری پوائنٹ یہ تھا، باقی پوائنٹ تو میں نے کور کر لیے تھے، کہ اگر لونڈیوں سے پہلے تو میں نے وہ بات کہہ دی کہ اسلام نے شروع نہیں کیا، وہ تو شاید یہ تھے آن لائن جب انہوں نے سن لیا، کہ باقی مذاہب نے بھی مجھے بتائیں، کیونکہ حضرت آدم سے تو اسلام چل رہا ہے نا، اسلام نے ہی اس کا مطلب شروع کیا، اس کا پہلے سے تھا تو آپ کی جان نہیں چھوٹے گی یہ کہہ کے کہ اسلام نے شروع نہیں کیا، مگر اسلام نے ختم بھی نہیں کیا۔ پھر آپ نے بات کی بہت بڑی، جو اویس صاحب کے پروگرام میں بھی کی، کہ آپ ان کے لیے احتجاج کرتے ہیں، لونڈیوں نے خود تو احتجاج نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے ذرا غور سے، سنیے غور سے۔ تاریخ المسعودی اس میں لکھا ہے کہ حضرت صفیہ نے حضرت محمد کو قتل کرنے کی کوشش کی، یہ تھا احتجاج۔ پھر سورہ تحریم میں، ہاں سورہ تحریم ہی ہے، سورہ تحریم میں وہ جو ماریہ کا قصہ ہے کہ نبی نے قسم کھا لی جب حفصہ کے ہاتھوں، مطلب وہ ہوا کہ وہ ماریہ کے ساتھ ہم بستری کر رہے تھے، حفصہ واپس آ گئیں تو نبی نے قسم کھا لی۔ تو ان آیات میں کیا ہے دیکھیں، آپ کہتے ہیں ان خواتین کا احتجاج دکھائیں۔ ایک احتجاج میں نے دکھا دیا جو قتل کی اٹیمپٹ کیا انہوں نے، دوسرا احتجاج میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جب یہ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ کے ساتھ، تو انہوں نے قسم کھا لی میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، اس پر حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے احتجاج کیا، اس پر باقاعدہ سورہ تحریم کی آیات میں اللہ کی آیات آنی شروع ہوئیں، دھمکیاں، بیویوں کو دھمکیاں۔ سنیں ذرا، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو، یہ آیت ہے سورہ تحریم کی میں جو پڑھ رہا ہوں، جب انہوں نے احتجاج کیا پروفٹ سے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہماری باریوں میں آپ لونڈی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو نبی نے کیا کیا، سورہ تحریم کی آیات کے مطابق آیتیں نازل کر لی اپنے لیے۔ اور کیا آیتیں؟ بیویوں کو دھمکیاں، خاموش ہو جاؤ۔ کیوں؟ آیت کے الفاظ یہ ہیں، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر یہ سنیں، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے جتھا بندی کی تو جان رکھو اللہ اس کا مولا ہے، اس کے بعد جبرائیل بھی، تمام صالح اہل ایمان بھی، اور سارے ملائکہ بھی اس کے ساتھی ہیں۔ اور پھر آگے ان بیویوں کو طلاق کی دھمکی، اور یہ دھمکی کہ سارے مومن تمہارے دشمن، سارے ملائکہ تمہارے دشمن، خدا تمہارا دشمن، اور تمہیں طلاق۔
تو احتجاج مظلوم کر کیسے کریں؟ اس سے زیادہ احتجاج مجھے بتائیں کبھی 5 مظلوموں نے منٹ کیا ہو ہو؟ گئے علامہ سرمد صاحب، جی علامہ صاحب مجھے صرف 5 بتائیں منٹ، اس سے بڑا احتجاج کبھی کسی نے 5 کیا ہو؟ منٹ ہو گئے. جی میں بولوں جی؟ جی 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 پلیز. اچھا کامران صاحب، ایک تو بات یہ ہے کیجیے. کہ جی سرمد صاحب سے کہیے کہ اپنی ٹرن میں اب آڈینس سن رہی ہے. یہ تیسری مرتبہ ہے، پچھلی پوڈ کاسٹ میں پتہ نہیں 3-4 مرتبہ میں نے یہ بات دہرائی، یہ تیسری مرتبہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک آرگیومنٹ پیش کر رہا ہوں اور اسے بالکل ٹچ بھی نہیں کر رہے. بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سرمد صاحب اسے ٹچ بھی نہیں کر رہے. بہرحال وہ ٹچ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے اور اسے یہ کوئٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو لیم ایکسکیوزز ہیں یہ سامنے لا کے کتنے بڑے عقیدے کو جو ہے وہ یہ رد کرنا چاہتے ہیں. اگلی بات یہ دیکھیے کہ کتنی شد و مد سے سرمد صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جناب ذرا سنیے، ذرا غور سے سنیے، احتجاج کو غور سے سنیے. اور احتجاج کس کا دکھا دیا ہے؟ احتجاج دکھا دیا ہے نبی کی دوسری بیویوں کا. ٹھیک ہے، بات ہو رہی ہے کنیزوں کی اور احتجاج دکھا دیا ہے نبی کی دوسری بیویوں کا. اچھا، جناب صفیہ کا تاریخ مسعودی سے انہوں نے کہا کہ جی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتی تھی، ان کا احتجاج ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ باتیں پڑھنے کے بعد اگر انہوں نے تھوڑا تشیع کو پڑھا ہوتا تو انہیں پتہ چل جاتا کہ ریئلٹیز کیا ہیں. اور یہ مطلب اسی سے متنفر ہو گئے اور سب چھوڑ دیا، اسلام سے دور ہو گئے کہ جناب یہ کیا ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ کون سے احتجاجات ہیں؟ میں ذمہ دار ہوں اس اسلام کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہوئے کہہ کے گئے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہ ما لم تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض. میں اس اسلام کا رسپانسبل ہوں، میں کسی اور اسلام کے کانسیپٹ کا رسپانسبل نہیں ہوں کہ کوئی بندہ نظریہ بنائے اور اس کو کہہ دے کہ وہ اسلام ہے. میں اس کا رسپانسبل نہیں ہوں. میں شیعہ مذہب میں اس اسلام کا رسپانسبل ہوں جو رسول اور آل رسول کا مذہب ہے. وہاں پہ جتنی کنیزیں آئی ہیں ان کنیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسی چیزیں کہیں بھی نہیں ملیں گی. اس گھرانے میں انہیں ماں کہا گیا ہے. جناب فضہ سلام اللہ علیہا جو ہندوستان سے آئی ہیں یا زانزیبار سے آئی ہیں، وہ اس گھر میں رہی ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیٹی کہا ہے. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انہیں بہن کہا ہے. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے انہیں ماں کہا ہے. اس گھر میں جو کنیزیں یا غلام آئے ہیں اگر انہوں نے آزاد بھی کیے ہیں تو بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نہیں جانا یہاں سے. یہ حسن سلوک ہے. تو پہلا کتنا ٹائم میرا رہ گیا کامران صاحب؟ آپ کے 3 منٹ 45 سیکنڈ ہو گئے ہیں. میں نے بیچ میں ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے. میں بات کو ختم کر رہا ہوں. ہم کر رہے ہیں یہ آپ کے ٹائم میں شامل نہیں ہے. اب میں دوبارہ ریزیوم کروں گا. جی اوکے. تو آپ میں بات کیجیے. جی میں سامعین اور ناظرین کے سامنے جو ہے مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں جو سوال بار بار کر رہا ہوں اس کو ایڈریس کیا ہے سرمد صاحب نے کہ تخیلاتی تخلیق نہیں ہوتی؟ کیا اس کو کیا ہے؟ نہیں کیا ہے اور نہیں کریں گے، نہ ہی کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اور آگے جو انہوں نے بات کی ہے، میں نے انہیں پوچھا ہے کہ کون سے احتجاجات آپ نے سنے ہیں. جناب ماریہ قبطیہ کے کون سے الفاظ ہیں مجھے بتائیے کہ جس میں انہوں نے واویلا کیا ہے کہ میں یہاں قید ہو گئی ہوں، مجھے قید کر کے لایا گیا ہے اور مجھے پابند کر دیا گیا ہے، مجھے وہ بتائیے. ٹھیک ہے. یہ اس گھر میں اور جو کنیزیں آئی ہیں ان کے احتجاجات بتائیے. آپ بات کر رہے ہیں کنیزوں کی اور احتجاج آپ بتا رہے ہیں کہ جی فلاں نبی کی زوجہ نے یہ کہا، فلاں نبی کی زوجہ نے کہا. وہ کنیزیں تھی جو کہہ رہی تھی. آپ کے سوال کا کچھ مطلب ہی نہیں ہے. جی 15 سیکنڈ بس ٹھیک ہے، ہو گئی جی بات. 15 سیکنڈ رہ گئے عمران صاحب. آپ جی ٹھیک ہے کامران صاحب، ہو گئی بات. چلیں سر. جی سر آپ سر آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی عمران صاحب. آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی. ابھی رہنے دیں پلیز، وہ فلو کو نہ توڑے. ان کی ویڈیو کے بغیر میرا جواب جانے دیں. اوکے آ جاتی ہے. ان کو میری آواز آ رہی ہے، یہی کافی ہے کیونکہ پھر سارا فلو ٹوٹ جائے گا اگر ان کی ویڈیو پہ ہم انتظار کرنے لگ گئے. تو میرا ٹائم اب شروع کریں آپ. 1 سیکنڈ.
اب میں بھی اپنی اسٹاپ پر چلا رہا ہوں. علامہ صاحب کا پہلا نقطہ جو آخر میں بھی انہوں نے ریپیٹ کیا، آپ لونڈیوں کا احتجاج دکھائیں، آپ بیویوں کی پلاننگ کے خلاف جو اللہ ان کو سرزنش کر رہا ہے وہ دکھا رہے ہیں. میرے دوست صفیہ لونڈی تھیں. صفیہ خیبر میں جس دن سارے ان کے خاندان کے، ان کے قبیلے کے مردوں کو قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا، قتل کیا گیا، اسی رات تلوار کے سائے میں سیرت ابن حشام میں لکھا ہے کہ پہلی بات سنیں صفیہ کے، میں اب واقعات آپ کو سناتا ہوں. ان کے لیے تھوڑی سی اور باعث میں کیا کہوں شرمندگی کہ جب خیبر فتح کیا گیا، تمام ان کے مردوں کو مار دیا گیا، تو پہلے تو صفیہ کسی اور کے حصے میں، پروفٹ نے کہا یہ عورتیں اب بچ گئی ہیں، ان کو جو مرضی لے جائے، فلانے تم یہ لے جاؤ، فلانے یہ لے جاؤ. تو صفیہ کسی اور کے، دیا کلبی کے حصے میں آئیں. پھر کسی نے بتایا وہ تو بڑی شہزادی ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، بڑے اونچے خاندان کی، وہ تو آپ کے لائق ہیں. تو پروفٹ نے دیا کلبی کو واپس بلوایا اور انہیں کہا یہ 2 لونڈیاں یا 7، دو مختلف روایتیں، 2 لے جاؤ یا 7 لے جاؤ، یہ لے جاؤ، یہ مجھے صفیہ مجھے دے دو. اس صفیہ کا جو لونڈی تھی ان کا احتجاج بتا رہا ہوں، انہوں نے قتل کی کوشش کی تھی، جو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کتاب کا، انہوں نے، وہ لونڈی تھیں. ایک بات. دوسری بات، ان کا سہاگرات پروفٹ کیسے منا رہے ہیں، ذرا غور کریں، سننے والے بھی غور کریں. اور یہ جو اسلام کا پرچار کر رہے ہیں کہ اسلام از دی بیسٹ ریلیجن، موسٹ مورل ریلیجن، سنیں ذرا، آنکھیں کھول کے اور کان کھول کے سنیں. پروفٹ محمد جب صفیہ کے ساتھ سہاگرات منا رہے ہیں، ابن حشام میں بھی لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہے، بے شمار جگہ لکھا ہے، حوالے دینے میں ٹائم لگ جائے گا. واقعہ کیا ہے؟ حضرت ایوب انصاری ساری رات تلوار لے کے اس خیمے کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں جہاں پروفٹ سہاگرات منا رہے ہیں صفیہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ جن کے پورے خاندان کو ایک دن پہلے قتل کیا گیا ہے، اس کے ساتھ سہاگرات منا رہے ہیں. اور اب ایوب انصاری تلوار لے کے پہرا دے رہے ہیں. جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے، پروفٹ باہر نکلتے ہیں، ایوب انصاری سے کہتے ہیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ابھی تو آپ نے ان کے پورے خاندان اور قبیلے کو مارا ہے، مجھے خطرہ تھا کہ یہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے، میں آپ کی حفاظت کر رہا تھا. پروفٹ نے ان کو دعا دی کہ جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے، اللہ تیری حفاظت کرے. سہاگ رات منائی جا رہی ہے تلوار کے سائے میں. وہی لونڈی جس کے ساتھ سہاگ رات منائی جا رہی ہے، وہ آگے جا کے قتل کی کوشش کر رہی ہے. ماریا قبطیہ جو کہ لونڈی تھیں، تحفے میں آئی تھیں، انہی سے ریلیٹڈ وہ واقعہ ہے جس میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں کہ اگر تم نے جتھا بندی کی. اب بتائیں ماریا قبطیہ بیچاری کہاں جائے گی جو لونڈی تھی، جو بیویوں کو اتنی دھمکیاں مل رہی ہیں کہ اگر تم نے جتھا بندی کی تو اللہ بھی تمہارا دشمن، جبرائیل بھی تمہارا دشمن، تمام مومنین بھی تمہارے دشمن. تو کہاں کی باتیں کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ شیعہ اسلام میں دکھائیں. میں شیعہ اسلام کی ایک صرف کوٹ پڑھ دیتا ہوں، سنیے ذرا. یہ تہذیب الاحکام انہی کی کتاب ہے اور یہ میرے خیال اس کا انکار نہیں کریں گے، اور حدیث نمبر ہے 598، اہل تشیع کی حدیث ہے. عبد الرحمن بن ابی عبداللہ کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ جو شخص ایسی کنیز خریدے جو ابھی حیض کی عمر کو نہ پہنچی ہو یا حیض سے منقطع ہو چکی ہو، اس کی عدت کیا ہے، اور خریدار کے لیے اس کنیز کے ساتھ تعلق کب جائز ہے؟ امام جعفر نے فرمایا جو حیض کی عمر کو نہ پہنچی ہو یا حیض سے منقطع ہو چکی ہو، اس پر عدت نہیں. سنیں ذرا، اگر وہ بچی ہے تو بھی مباشرت کر سکتے ہیں، یہ امام جعفر فرما رہے ہیں. اور جو حیض دیکھتی ہو اور جو حیض والی ہو، اس کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو لے. یہ ان کی اپنی حدیث ہے. تفسیر آپ کی ہے جلالین، میری نہیں ہے. تفسیر جلالین میں بین ہی یہ لفظ ہیں، میرے بستر پہ میری باری میں میری لونڈی کے ساتھ. یہ جلالین میں تفسیر الفاظ ہیں یہ. اب آپ بار بار یہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے فلسفیکل سوالوں کا جواب نہیں دیا. کیا علامہ صاحب نے میرے ان چپتے سوالوں کا جواب دیا؟ اوور ٹو یو علامہ صاحب. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. سرمد صاحب، ایک تو آپ کو میرا خیال ہے یاد نہیں رہتا، آپ لکھ بھی رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے بات کیا کی ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ سے بات کیسے کنٹینیو کروں، میں کیا کروں.
آپ کو نہ آرگیومنٹ میرا یاد رہتا ہے، نہ میرا سوال یاد رہتا ہے. سوال گندم ہوتا ہے، جواب آپ کا چنا ہوتا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. بات کر رہا ہوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ جناب ماریہ قبطیہ کی بات کر رہے ہیں. پوچھ میں آپ سے یہ رہا ہوں کہ جو ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ تشریف لائی تھیں خاندان نبوت میں، انہوں نے کون سی تحریک احتجاج کی چلائی تھی کہ جی میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، مجھے قید کر لیا گیا ہے، میری جو ہے وہ آزادی چھین لی گئی ہے، وہ مجھے آپ نہیں دکھا سکے. آپ دوسری ازواج کا جو رویہ ہے وہ آپ پیش کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو میرے موقف کی تائید ہے کہ اگر کنیزیں اس خاندان کے اندر اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے انہیں جسے آپ ظلم سے تعبیر کر رہے ہیں، تو پروردگار کو ضرورت کیا ہے کہ ماریہ قبطیہ کی سپورٹ کرے اور پروردگار جو ہے اس کی وکالت کرے اور دوسری بیویوں کو سرزنش کرے. اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس خاندان میں جو کنیز ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے. آپ اس طرح نہ کریں سرمد صاحب، دنیا سن رہی ہے. آپ اس طرح نہ کریں کہ سوال گندم ہو اور جواب چنا ہو. آپ کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو کتابیں آپ پیش کر رہے ہیں نا جی، سیرت ابن ہشام، جن کو پڑھ پڑھ کے آپ کے ساتھ یہ سارا شعوری معاملہ ہوا ہے، ہماری کتابیں نہیں ہیں، وہ ہماری کتابیں نہیں ہیں. آپ پہلے یہ سمجھیے کہ ڈائلیکٹک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مسلمات خصم سے دلیل لائی جاتی ہے. جو آپ کا اوپوننٹ ہے، جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاں جو چیز اسٹیبلشڈ ہے اس کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ میرے سامنے سیرت ابن ہشام کی بات کر رہے ہیں، وہ سیرت ابن ہشام والوں سے آپ پوچھیں اس طرح کی چیزیں، وہ جو آئی ہیں ہسٹری کے اندر. ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. ہم اس خاندان کی بات کر رہے ہیں جس خاندان میں کنیزوں کو رشتوں سے پکارا جاتا ہے. اس خاندان کے جو غلام تھے، اس خاندان کی جو کنیزیں تھیں، وہ کنیزیں جو ہیں اس گھر سے عزت پائی ہے. انہوں نے، غلاموں نے وہاں پہ عزت پائی ہے. غلاموں نے کہا ہمارا شرف ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں. آپ شاہ کے شاہ سے زیادہ وفادار نہ بنیے جناب. ایک میرے گھر کا نوکر ہے، وہ جو ہے وہ میرے وہ خوش ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں تو اتنا خوش ہوں کہ میں یہاں سے اپنے والدین کے گھر بھی نہیں جانا چاہتا. آپ کو اس کی کس چیز کی ہمدردی آ رہی ہے جناب؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو حوالہ دیا ہے، ہاں وہ میری ذمہ داری ہے، جو تہذیب الاسلام کا آپ نے حوالہ دیا ہے جی، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کنیز کے معاملات کو بیان کیا. ٹھیک ہے، اس میں آپ جو پروف کر رہے تھے کہ کنیزوں پہ ظلم ہوا ہے اور کنیزوں پہ یہ ہوا ہے اور یہ سارا کچھ جو آپ بیان کر رہے تھے، اس حدیث میں وہ کیا ہے، اس کا کانٹینٹ کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کنیز کو جو ہے گھسیٹتے ہوئے لانا ہے اور کنیز کو یہ کرنا ہے اور کنیز کو یہ کرنا ہے. یہ بیان ہوا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو غلام اور کنیزیں جو ایک رواج پیچھے چلا آ رہا تھا، اسلام کیا کرتا کہ ان سارے غلامی کو یکدم ختم کر دیتا، اور وہ جو لاکھوں کی تعداد میں غلام تھے اور کنیزیں تھے وہ سارے بھکاری بن جاتے. اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے اسی رواج کے مطابق چیزوں کو دیکھا ہے حکمت کے ساتھ کہ وہ غلام جو ہیں وہ آئیں، وہ کنیزیں آئیں. ہمارے ہاں مسلک آل محمد میں ایسا نہیں ہوا کہ کنیزیں اٹھا کے لائی گئی ہیں اور حملہ کر کے بندوں کو مار دیا گیا اور عورتوں کو جو ہے وہ کنیزیں اٹھا کے اور سہاگ راتیں منائی گئی ہیں. یہ ہمارے ہاں نہیں ہے جناب. ٹھیک ہے، یہاں پہ عزت دی گئی ہے. اسلام نے یہ کیا کہ اگر یہ حکمت ہی کے خلاف ہے کہ ایک چیز معاشرے میں اتنا نفوذ کر چکی ہے کہ گھر گھر کی وہ کہانی ہے، آل آف سڈن اسلام اسے روک دے گا تو وہ پورا جو لاکھوں کی تعداد میں جو غلام اور کنیزیں جو کچھ اور کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، وہ بھکاری بن کے سڑکوں پہ پھریں گے. اسلام نے کہا کہ ان کی تربیت کرو، ان کو آزاد کر دو. جو کنیز ہے اس کے ساتھ شادی کرو، جیسے ہی وہ بچے کی ماں بنے گی وہ آزاد ہو جائے گی. اسلام نے 36 احکام بیان کیے ہیں. اسلام نے کفارے میں غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے. آپ جس خاندان کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ کنیزوں کو عزت دی گئی ہے. آپ نے احتجاج بتانا تھا کہ احتجاج کون سا ہے، نہ آپ صفیہ بنت حیی بن اخطب کا کوئی احتجاج بتا سکے ہیں، نہ آپ جناب ماریہ قبطیہ کو کوئی احتجاج بتا سکے ہیں. آپ شاہ کے شاہ سے زیادہ وفادار نہ بنیے سرمد صاحب. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے پہلے سوال کا جواب یا آپ تو بات دے ختم دیجئے. کرنا چاہتے ہیں یہاں عمران صاحب؟ جی میں ختم کر رہا ہوں جی. یا میرے اس فلسافیکل کویسچن کا جواب دے دیں یا پھر مان لیں کہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. جی میرا ٹائم شروع کیجیے گا پلیز.
आपकी कमरा बात तो खत्म हो गई इमरान साहब? जी जी। सर, जी सरमद साहब 1 मिनट बस, इनके पास अभी 22-30 सेकंड हैं। चलें, आपका टाइम शुरू करते हैं सरमद साहब अब। जी। अल्लामा साहब ने फरमाया, बार बार ये फरमा रहे हैं कि जी उनका एहतजाज दिखाएं और उनका एहतजाज दिखाएं। मैं फिर से एक सवाल करता हूँ, आज 1400 साल बाद भी किसी इस्लामिक कंट्री में क्या प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ एहतजाज हो सकता है? जब वो बादशाह थे और सहाबा ऐसे उनके लिए गाजर, ये खुद कहते हैं, इनकी किताबों में लिखा है, सहाबा हर वक्त जैसे ही कोई प्रॉफिट को कोई बात यानी भवें उठा के भी देखता तो वो कत्ल करने दौड़ते थे सहाबा, ये इनकी किताबों में लिखा है। उस वक्त वो बेबस खवातीन एहतजाज करती, जबकि मैंने एहतजाज की कई मिसालें दी कि हज़रत सफिया की एहतजाज की मिसालें दी, हज़रत मारिया किप्तिया के वक्त में जो बीवियों ने बातें की, उनको जो एहतजाज, उनके एहतजाज को किस तरह दबाया गया उसकी एग्जाम्पल दी, उसको उन्होंने टच भी नहीं किया। फिर कहते हैं कि जी शिया मज़हब, और भाई देखिए मैंने शिया मज़हब नहीं छोड़ा, आप आए हैं एज ए होल इस्लाम को डिफेंड करने, और मेरा यहाँ पे टॉपिक एज ए होल इस्लाम है। यहाँ इस वक्त सेक्टेरियन मेरा ना आपका इशू है ना मेरा इशू है। फिर आपने कहा कि शिया इस्लाम में कुछ दिखाएं, आपने बात की वो तहजीबुल, आपने उसको कह दिया इस्लाम वो तहजीबुल अहकाम किताब है, जिसमें आपकी हदीस नंबर 598 है, जिसका जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है कि आपके आइमा कराम, मासूम आइमा बाजारों से कनीज़ें औरतें खरीदते थे। क्या इसको आप जस्टिफाई करेंगे? बाजारों से कनीज़ें खरीदते थे। उनको ये चाहिए था कि उनको इस बात को डिस्करेज करते। फिर इन्होंने कहा कि क्या यकदम ख़त्म कर देते? और भाई इस दौर में भी तो यकदम ही ख़त्म हुआ ना। अमेरिका ने जब ख़त्म किया तो एक ही कानून बना के ख़त्म किया ना। अगर स्लेवरी और लौंडियाँ यकदम क्यों नहीं ख़त्म हो सकती? ये भी एक बहाना है कि वो भिखारी हो जाते, और भाई उनको माँ बहन बना लेते। उन लौंडियों को, उन गुलामों को भाई बना लेते, उन लौंडियों को बहनें बना लेते, उनको कहते जब तक हमारे पास रहना है रहो, जब तुम्हारा दिल चाहे अपनी पसंद से शादी करो, अपनी पसंद से काम करो, तुम आज़ाद हो। ऐसा तो कहीं नहीं किया गया, ना कुरान में कहीं मुझे बता दें, हदीसों में कहीं बता दें। फिर उन्होंने कहा कि ग़ुलाम आज़ाद करने की तरगीब दी गई, बिल्कुल दी गई, कहीं कहीं। मैं आपको फिर एक हदीस दिखाता हूँ, और वो हदीस नंबर 1 मिनट है, हदीस नंबर भी मेरे पास है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रवायत बाकायदा मौजूद है कि किसी ने अपनी लौंडी को आज़ाद कर दिया तो प्रॉफिट ने फरमाया अपने ननियाल को दे देती तो कहीं बेहतर था, आज़ाद ना करती। ठीक है, बाकी बातें जो इन्होंने की हैं कि जी यकदम आज़ाद करते, कोई मसला हो जाता, ये सिर्फ कहते हैं ना वो उज़्रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह, एक गलत बात को जस्टिफाई करने के लिए एक ऐसा उज़र तराशना कि जिसकी कोई लॉजिक नहीं। उनको माँ बहन बेटी बना के रखते, उनके साथ सेक्स करना ज़रूरी था। तो कितने मिनट मेरे रह गए? अभी टाइम है, बात कीजिए आप, अभी 1.5 मिनट है। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि शिया इस्लाम में भी खरीदी जाती थी, बेची जाती थी, तोहफे में दी जाती थी। एक सिर्फ इनके पास है कि हज़रत ज़ैद ने इनकार कर दिया था अपने माँ बाप के साथ जाने का। भाई आपकी हदीसें, आप लिखने वाले प्रॉफिट को देखिए मैं आप एक मिसाल से बताता हूँ। प्रॉफिट को ग्लोरीफाई करने के लिए झूठी हदीसें भी बनी हैं। एक हदीस जो सुबह शाम हमें सुनाई जाती है, वो जो बुढ़िया थी जो कचरा फेंकती थी, 3 दिन कचरा नहीं फेंका तो आप उसकी खैरियत पूछने गए। आज जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला पहले इस्लाम के पहले 1000 सालों में इस हदीस का कोई वजूद नहीं है। तो ग्लोरीफाई तो आप ही की किताबें, आपने तो ग्लोरीफाई करना है। अगर मैं आपको ऐसे हवाले दे रहा हूँ जिसमें प्रॉफिट अदर वे अराउंड साबित हो रहा है, प्रॉफिट का जुल्म साबित हो रहा है, इस्लाम का जुल्म साबित हो रहा है, तो वो भी आपकी किताबों से, तो उसको आप डिनाई कैसे कर सकते हैं? आपकी अपनी किताबें जो मर्जी उसमें लिखते रहें आप। तो चले, मेरा ख्याल है कि हाँ, बाकी बार बार इन्होंने एक बात कही, वो भी करनो रहना जाए। इनको ना स्केप रूट सिर्फ एक मिल रहा है, एक स्केप रूट मिल रहा है कि वो फिलोसफिकल, जो इस्लाम पे सख्त सवालात हैं, इनकी रूह कांपती है उनके जवाब देने से, इनके पास उसका कोई जवाब नहीं है।
اس کو جسٹیفائی کریں دوسروں کی. میں پھر کہہ رہا ہوں, کیا آپ ان تمام حقوق کے ساتھ جو اسلام نے لونڈیوں کو دیے, آپ اپنی ماں بہن بیٹی کو, اور میں اپنی ماں بہن بیٹی کو لونڈی بنانا پسند کروں گا؟ ایک گولڈن پرنسپل ہے, دوسرے کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو. کیا آپ یا میں یا سننے والے یہ پسند کریں گے کہ ان کی ماں بہن بیٹیوں کو لونڈی بنایا جائے؟ اوور ٹو یو علامہ صاحب. جی تو سرمد صاحب آپ سوال کا جواب دینے سے گھبرا رہے ہیں فلوسافیکل. میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ ایک اتنا بڑا نظریہ لے کے آئے ہیں اور آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے, اور میں نے یہ دیکھا کہ اتنی زندگی گزارنے کے بعد جو ایک نظریہ آپ نے بنایا اس بنیادی نظریے پر ہی آپ کے پاس کوئی آرگیومنٹ موجود نہیں ہے. رہی بات دوسری, تو کیا آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے؟ میں آڈینس سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, میں کامران صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایک ہندو کو قرآن سے دلیل دی جا سکتی ہے؟ کیا ایک مسلمان کو بائبل سے دلیل دی جا سکتی ہے؟ کیا ایک یہودی کو بھگوت گیتا سے دلیل دی جا سکتی ہے؟ ایک ایسا قانون, ایک ایسا ضابطہ جو اسٹیبلشڈ ہے دنیا کے, ہاں اسٹیبلشڈ ہے, آپ اسے کنسیڈر ہی نہیں کر رہے. آپ میرے سامنے صحیح بخاری کی بات کر رہے ہیں. میں صحیح بخاری, جو صحیح بخاری کو اون کرے گا آپ اس سے بات کریں, میرے سامنے وہ چیز پیش کریں جو میرے ہاں اسٹیبلشڈ ہے. اگر آپ اس چیز کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے, اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعاً یہ شو کر رہے ہیں کہ میں ایک irrational ڈیبیٹ کر رہا ہوں. میری ایک لاجیکل ڈیبیٹ ہے. میں نے بس اپنی وہ جو چند چیزیں میں نے تاریخ سے ڈھونڈی ہیں, میں نے وہ بس پیش کرنی ہے. وہ چاہے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی بک ہو, اس کے ہاں اسٹیبلشڈ ہو, اس کے مسلمات میں ہو نہ ہو, مجھے تو ایک چیز مل گئی ہے بس, ٹھیک ہے. چاہے رسالے میں مل جائے, چاہے کسی سیرت ابن ہشام میں مل جائے, چاہے مسعودی کے ہاں مل جائے, جہاں سے بھی مل جائے, میں نے تو وہ پیش کر دینی ہے. ادھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلوریفائی کرنا کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, یعنی ایسی حدیثیں اور ایسی روایات وضع کی ہیں جس سے وہ گلوریفائی ہو جائیں اور پتہ چلے کہ جناب ان کے اندر کمال ہی کمال تھا. اور پھر آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بھی ان لوگوں نے بنا دی جو آپ پیش کر رہے ہیں. آپ کا آرگیومنٹ جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہے, آپ کا آرگیومنٹ لاجیکل نہیں ہے. ایک چیز جس پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلوریفائی کرنے کے لیے حدیثیں اور یہ چیزیں آپ نے بنا لی ہیں زید کی, اچھا وہ گلوریفائی کرنے کے لیے بنا لی ہیں, تو یہ جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ پھر کیسے بنا لی ہیں؟ آپ ذرا اپنے آرگیومنٹ کا سٹیٹس تو دیکھیے سرمد صاحب. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بار بار, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اسے کویسچن سے بچنا چاہتے ہیں اس لیے آپ یہ سہارا, میں بچنا چاہ رہا ہوں. بچنا تو آپ چاہ رہے ہیں, آپ اس پہ بولنا ہی نہیں چاہ رہے. اور جو سوالات آپ نے کیے ہیں, کیا میں ان کے جوابات دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں؟ یا تو یہ ہو کہ میں ان کے اوپر بات ہی نہ کروں, ان کے اوپر بالکل بات ہی نہ کروں, اور میں اسی کو لے کے بیٹھا ہوں, تو آپ کا یہ چورن بک سکتا ہے. لیکن اگر میں اس پہ بھی بات کر رہا ہوں, ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را اس کا کویسچن کا آنسر دیں, اس کے اوپر بات کریں. آپ نے بڑی تیقن کے ساتھ یہ کہا تھا کہ جی اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس کا, اس پہ بات کریں. میں نے کنیزوں پہ بات کی, جناب ماریہ قبطیہ پہ بات کی, میں نے اس خاندان کی کنیزوں اور غلاموں پہ بات کی. اور جو آپ نے کہا ہے کہ جی امریکہ نے قانون بنا دیا اور سلیوری کو ختم کر دیا, آپ کو پتا ہے کہ وہ ختم ہونے کے بعد سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ کیا حالت ہوئی ان سلیوز کی؟ اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد؟ میرا ٹائم ختم ہو گیا جی کامران صاحب. نہیں سر, نہیں, ابھی آپ کے پاس ہے 1.5 منٹ. تو پھر سرمد صاحب مجھے کیوں اشارے کر رہے ہیں جی؟ وہ شاید کوئی کویسچن بیچ میں آ رہا ہے تو میں نے وہی نہیں, تو وہ کویسچن کیوں اپنے ٹائم میں وہ کریں, وہ اپنے ٹائم میں کویسچن کریں, پھر میں بھی کرنا شروع کر دوں گا. یہ ان کا اشارہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے. تھوڑا تحمل کریں, یہ تھوڑا برداشت سے کام لیں. یہ بار اشارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, مجھے بات تو کرنے دیں. جب امریکہ نے یہ قانون بنا دیا تھا کہ سلیوری اور سیکس سلیوز جو ہیں وہ ختم کیے, تو پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کی ذرا ہسٹری کو پڑھ لیں. آپ اس کو ایسے ہی سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ بالکل ایسے فیک سا ایک آرگیومنٹ ہے کہ اسلام جو ہے آل آف سڈن جو ہے یہ سلیوری ختم کرتا تو معاشرے کی حالت کیا ہوتی. کیا اسلام نے, ہماری تو کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اسلام نے کتنا اس چیز کو پروموٹ کیا ہے, کتنا اپریشیٹ کیا ہے کہ کفارے میں اتنے غلام آزاد کرو, کنیزوں کے بارے میں, حسن سلوک کے بارے میں. خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جو ہے جو سلوک ہوا ہے کنیزوں کے ساتھ,
آپ ان کا احتجاج تو بتا نہیں سکے ابھی تک، کوئی آپ بات سامنے لا نہیں سکے، اور دعویٰ آپ کا بہت بڑا ہے. میں تو حیران ہوں کہ آپ کس بیس پہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں. جی کامل صاحب میرا کتنا ٹائم رہ گیا جی؟ بس آپ کے کامل صاحب میرا سیکنڈز ہیں کتنا؟ سر، 15-20 سیکنڈ. بس ٹھیک ہے، اوور ٹو جی یو سرمد صاحب. جی کامران صاحب، یہ میرے 5 منٹ شروع کیجیے گا، اور اس کے بعد میں خود 2 منٹ کا کنکلوڈنگ کر کے ختم کر دیں، کیونکہ گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے. علامہ صاحب نے پھر بات یہ کی کہ جی مجھ سے آپ نا شیعہ اسلام پہ بات کریں. میرے دوست، اگر آپ، جب بات میری شروع ہوئی تھی آپ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، میں نے آپ سے رابطہ نہیں کیا تھا. اور ساری دنیا کو پتہ ہے میں نے سنی اسلام چھوڑا اور میں نے احمدی اسلام چھوڑا. میں نے اسلام ایز اے اوور آل چھوڑا، میں نے کسی پرٹیکولر سیکٹ کو نہیں چھوڑا. احمدی، پتہ مجھے ایک بات بتائیں، مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں جو احمدی نہیں ہیں کہ آپ مرزا غلام احمد کے بارے میں، آپ احمدیت کے بارے میں بات نہیں کرتے، ان کو آپ غلط نہیں کہتے. میں ان کو بھی یہی جواب دیتا ہوں کہ دیکھو، میں نے ٹین ایج میں بھی یا 24-25 سال کی ایج میں بھی اسلام کو چھوڑا تھا، اور اسلام کو ارریشنل پا کے چھوڑا تھا، امورل پا کے چھوڑا تھا. اور احمدیت میں بھی جب مجھے پتہ چلا یہ شوگر کوٹڈ اسلام ہے، اصل اسلام وہی ہے جو امورل ہے، اللاجیکل ہے، تو میں نے دوبارہ اسلام کو چھوڑا ہے. اس لیے میرا احمدیت ٹاپک ہی نہیں ہے. وہ بھی غلط ہے، لیکن وہ ایک شاخ ہے. میں جب درخت کو ہی نہیں مان رہا تو شاخ کی کیا بات. تو پہلی بات یہ بار بار اس میں لا رہے ہیں شیعہ اسلام اور سنی اسلام. میں اسلام اوورال کی بات کر رہا ہوں. پھر میں نے ان کو شیعہ حوالے بھی دیے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا. اور پھر بات یہ ہے کہ پھر سے نا یہ بار بار فلسفی میں جائے پناہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور جو سخت سوالات ہیں اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے ایک بات کہی کہ اسلام نے لونڈیوں کو آہستہ آہستہ ختم کیا. میرے دوست، میرا آپ سے پھر سے سوال ہے، اور یہ آخری کنکلوڈنگ 2 منٹ کریں، اس کے بعد ہم بات کو ختم کرتے ہیں. سورہ المومنون کی آیت نمبر 1 تا 6 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر، میں دونوں بتا دیتا ہوں آپ کو، 1 منٹ. سورہ احزاب کی 33, 52 اور المومنون کی 1 to 6 سارے چھوڑ دیں، شیعہ سنی چھوڑ دیں. قرآن پہ تو آپ سب متفق ہیں نا. مجھے صرف ایک بات بتائیں، سورہ المومنون کی آیت چیپٹر 23 ورس 1 to 6 جو کہ سر المومنون کی آیات ہیں، کیا وہ آج بھی یہ نہیں پریزنٹ ٹینس میں کہہ رہی کہ اپنے پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرو سوائے بیویوں اور ان کے جن کے تم مالک ہوئے بزور شمشیر، رائٹ ہینڈ نے جس کو پوزیس کیا. آج بھی اگر کوئی طالبان، اگر کوئی آئی ایس اسی آیت کے تحت لونڈیاں بناتا ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں اسلام نے ختم کیا؟ مجھے صرف ایک بتائیں، شیعہ اسلام سے کوئی روایت بتائیں. بلکہ روایت میں ہم جائیں کیوں؟ کیونکہ روایتیں جو ہیں نا وہ تو شیعہ فرق سنی. قرآن جو آپ کے نزدیک بھی آخری اور کامل کتاب ہے، سنیوں کے نزدیک بھی کامل کتاب ہے. ایک ایسی مجھے آیت بتائیں جس میں کہا گیا ہو کہ اب یہ قصہ پارینہ ہے، اب آئندہ آپ نے لونڈیاں نہیں بنانی. کہیں یہ کہا گیا ہو جب حالات بدل جائیں، جب امریکہ بند کر دے. ہاں، انہوں نے ایک بات کہی کہ جب امریکہ نے سلیوری ختم کی تو کیا مسئلہ ہوا. دوست، مسئلے ہوتے ہیں اور مسئلے سلجھ جاتے ہیں. کہتے ہیں if there is a will there is a way. اگر اسلام کی ول ہوتی لونڈی کو ختم کرنا، غلاموں کو ختم کرنا، تو there was a way. اسلام نے ختم نہیں کیا. امریکہ کی یا آج کے دور کے لوگوں کی ول تھی. ڈسپائٹ سم consequences they did that because they mean، وہ چاہتے تھے، انہوں نے کر دکھایا. آپ کا اسلام وہ کام نہیں کر سکا جو آج کے دور نے کر دکھایا. آخری 2 منٹ ان کو بھی دیں، مجھے بھی دیں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ قرآن نے کہاں ختم کیا لونڈیوں کو؟ آج آپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ آج اگر طالبان بنا رہے ہیں، آئی ایس بنا رہی ہے، یزیدیوں کی عورتوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو ریپ کیا جاتا ہے انہی آیات کے تحت، تو اس کا جواب علامہ صاحب آپ کے ذمہ ہے. آپ ان مسلمانوں کو جو یزیدی عورتیں اٹھا کے ان کو ریپ کرتے ہیں سورہ المومنون کی ان آیات کے تحت، آپ ان کو کیسے مجرم گردانیں گے؟ اوور ٹو یو، لاسٹ 2 منٹ فار یو. جی چلیے، پروگرام ختم ہو رہا ہے، آخری 2 منٹ ہیں، تو اس میں تو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر رہا ہوں، اور میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ سرمد صاحب نے
جو اہم ترین سوال تھا اس کا جواب نہیں دیا، اور یہ دے بھی نہیں سکتے، یہ چاہے 10 پوڈ کاسٹ کر لیں یہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کامران صاحب آپ کی یہ رسپیکٹ ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے ایک پوسٹر بنایا ہے، اپنی مرضی سے ڈیٹ لکھی ہے، اپنی مرضی سے ٹائم لکھا ہے، اور پھر اپنی مرضی سے جو ہے وہ کانٹینٹ بنایا ہے، اور کہ میں سوال کروں گا اور یہ جواب دیں گے۔ یہ آپ کی رسپیکٹ ہے کہ میں اس کے اوپر میں نے ایگری کر کے گفتگو شروع کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ ادروائز ان کا رائٹ نہیں ہے، اور آئندہ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کبھی پوڈ کاسٹ ہو تو کانسنٹ کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سرمد صاحب نے ایک بنا دیا پوسٹر، اسے جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا ہے دنیا کے سامنے، جبکہ مجھ سے جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیا، میرے ساتھ میرا کانسنٹ نہیں لیا۔ اچھا، بہرحال وہ ہو گیا جو بھی ہونا تھا۔ میں ابھی بھی وہیں پہ کھڑا ہوں، میرے اس سوال کا جواب سرمد صاحب نے نہیں دیا کہ تخیلاتی تخلیق جو ہے وہ تخلیق نہیں ہوتی، نمبر 1۔ نمبر 2، میں وہیں پہ کھڑا ہوں کہ وہ جو کنیزیں، وہ جو غلام اس گھرانے میں آئے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں، ان کے احتجاجات بتائیے انہوں نے کہاں رونا پیٹنا کیا ہے، کہاں انہوں نے واہ ویلا مچایا ہے، کہاں انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی اور ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ امریکہ کی انہوں نے بات کی کہ امریکہ نے قانون بنا دیا اور سلیوری ختم کر دی، تو انہیں پتہ ہے بڑی اچھی طرح کے بعد میں پھر کیا ہوا سوسائٹی میں، تو یہ کہہ رہے ہیں جی وہ ہوتا رہتا ہے۔ دین اس طرح نہیں ہے، دین سرمد صاحب کا نہیں ہے، دین اس پروردگار کا ہے جو انسانوں کا کریٹر ہے، جو انسانوں کا خالق ہے، انسانوں کا ہمدرد ہے، اور وہ رحیم اور رحمان پروردگار ہے۔ وہ ایسے نہیں چھوڑتا کہ سرمد صاحب کی طرح کہ سرمد صاحب کا خیال ہے کہ جی آپ ایک کام کر دیں بس دیکھی جائے گی جو ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا، دین جو ہے وہ بہت مائنیوٹلی چیزوں کو دیکھتا ہے اور پھر ایک حکم دیتا ہے۔ میرا ٹائم ختم 2 ہو رہا ہے منٹ جی؟ ہو گئے سر، جی ٹائم اوکے ختم ہو گیا جی۔ اوکے جی کامران صاحب، یہ آخری 2 منٹ میرے لے لیجئے۔ اور علامہ جی صاحب نے پہلی بات یہ کی کہ میں نے ایک تھمبنیل بنا دیا، آپ گواہ اس بات کے کہ علامہ صاحب نے اس میں آبجیکشن کیا، میں نے وہ تھمبنیل چینج کر دیا۔ آئی ڈونٹ نو ابھی تک کیوں ابھی بھی ان کو شکایت ہے، میں نے ان کے کہنے پہ تھمبنیل چینج کیا۔ دوسری بات، علامہ صاحب نے پھر وہی فلسفیکل فرار فلسفی میں جا کے خدا ہے یا نہیں ہے، اس میں جا کے اسلام پہ جو سخت سوالات ہو رہے ہیں ان سے فرار کی راہ اختیار پھر سے آخری 2 منٹ میں بھی علامہ صاحب نے کی۔ تیسرا پوائنٹ، انہوں نے کہا احتجاج بتائیں، میں نے احتجاج باقاعدہ ایک ایسی عورت کا بتایا جو لونڈی کے طور پہ آئی تھی، جو خیبر میں آئی تھی، جنہوں نے پروفٹ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس سے بڑا احتجاج کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک اور بات بتاؤں، اس دور میں کیا ہو رہا تھا، وہ عورتیں، ابو داؤد کی حدیث ہے اور یہ اور نسائی میں بھی ہے، صحیح 7 میں ہے، ایک عورت جو صرف اشعار کہتی تھی پروفٹ کے خلاف، اس کا سر منگوایا پروفٹ نے، اور اس کا سر دیکھ کے بڑا خوش ہوئے، جسم سے علیحدہ سر دیکھ کے خوش ہوئے پروفٹ۔ اس دور میں یہ مجھے کہتے ہیں کہ لونڈیوں کا احتجاج دکھائیں، جبکہ میں نے احتجاج دکھا دیا آپ کو۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے ختم کی تو مسئلہ کچھ عرصے کے لیے ہوا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ دوسرے سانس میں کہتے ہیں اسلام نے بتدریج ختم کیا، 1400 سال میں تو ختم نہیں کیا۔ مجھے بتائیں کون سی آیت کہتی ہے کہ ختم ہو گیا؟ آج بھی میں نے سوال کیا تھا علامہ صاحب سے اسپیسیفک، آج بھی اگر ISIS یا طالبان یا کوئی بھی سورہ المومنون کی ان آیات کے تحت لونڈیاں بناتا ہے، یزیدی عورتیں اٹھاتا ہے، تو اس کو کس طرح آپ کہیں گے وہ قرآن کے خلاف کام کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے آج کی پوڈ کاسٹ کو ختم کریں۔ علامہ صاحب اگر 1 آدھ منٹ لینا چاہیں ایکسٹرا، میں دینے کو تیار ہوں خوشی سے، یہ نہ کہیں کہ اینڈ میں نے کیا ہے۔ جی، میں صرف یہ گزارش کروں گا سرمد صاحب، بہت شکریہ، بڑا اچھی گفتگو رہی۔ آپ کا حق ہے سوال کرنا، میرا بھی حق ہے سوال کرنا۔ تو ایک صرف یہ کویسچن لاسٹ جو تھا وہ اس پہ میں نے بات نہیں کی، وہ میں اس پہ بات کر کے گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ اب باقی ساری آڈینس دیکھے گی ہم میں سے کس نے کیا کہا، کس کی بات ٹھیک تھی، کس کی غلط تھی، کس کا موقف کیسا تھا۔ یہ جو آپ نے فرمایا نا جی کہ اس کو ختم کہاں کیا، ٹھیک ہے، اسلام نے یہ کیا۔ پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے۔ اسلام کا مطلب ٹرو اسلام۔ اس پہ اگر آپ کبھی پوڈ کاسٹ کریں گے تو میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام اور ٹرو اسلام کا کیا مطلب ہے۔ اسلام نے یہ کیا کہ
اسلام کی یہ حکمت تھی، اگر ایک قبیلہ جو ہے وہ آپ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے، آپ نے ان سے لڑنا ہے. جب آپ لڑیں گے اور ان کے مردوں کو مار دیں گے تو ان عورتوں کا انتظام آپ کے ذمے آ جائے گا، ورنہ وہ عورتیں وہ کیا کریں گی، وہ یا تو آپ بتا دیں کہ وہ عورتیں کیا کریں گی، ٹھیک ہے، جن کے مرد مارے جا چکے ہوں، اور مرد بھی اس لیے مارے گئے ہیں کہ انہوں نے حملہ کیا ہے، وہ حملہ آور ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی بتائیے. نہیں مجھے آخر میں 1 منٹ صرف ایک ون لائنر دیجیے گا، آپ بولتے رہیں علامہ صاحب، بات کمپلیٹ اچھا کریں. چلیے میں ہے نہیں، ون لائنر بس اتنا ہی ہے. سرمد صاحب آپ اینڈ نہیں کریں گے، اینڈ میں ہی کروں گا. ون لائنر آپ نے بولنا ہے، آپ بول لیجئے، میں پھر آخری اپنا جملہ بولتا چلیں ہوں اور مجھے ون پرووائڈ لائنر کہنے دیں. آپ نے جو کہیے. سینیریو پیش کیا یہ بالکل تاریخ کے لحاظ سے غلط ہے، ایون قرآن کے لحاظ سے غلط ہے. خیبر پہ حملہ، بنو قریظہ پہ حملہ رات کے اندھیرے میں مسلمانوں نے کیا. آپ یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں کہ دوسروں نے حملہ کیا، ان کی عورتیں مرد مر گئے، ان کو باقاعدہ بنو قریظہ میں تو ذبح کیا گیا ان مردوں کو زیر ناب بال دیکھ دیکھ کے، اس کے بعد ان کی عورتیں بانٹی گئی ہیں. آپ حقائق سے ٹوٹلی اپوزٹ بات کر رہے ہیں. ہمیشہ جنگ، اگر جنگ، مجھے یہ بتائیں کہ 25 سال میں 25% دنیا میں اسلام پھیل گیا، کیا یہ دفاعی جنگوں سے ہوتا ہے؟ کہاں کی باتیں کریں علامہ صاحب آپ. مسلمانوں نے ہمیشہ پہل کی ہے جنگ میں، سوائے شروع کی ایک آدھ جنگ کے، باقی بعد میں ہمیشہ پہل کی ہے اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا ہے. تو اور یہ کہنا کہ ان عورتوں کو کیا کرتے، ان کو ماں بہن بیٹی بناتے، پھر ان کو موقع دیتے کہ وہ اپنی مرضی سے بعد میں جہاں مرضی شادیاں کریں. ضروری ہے کہ ان کے ساتھ سیکس کیا جائے جنگ میں ہاتھ آنے والی عورتوں کے ساتھ؟ میں نے بار بار آپ سے پوچھا، اگر یہی چیز میرے ساتھ ہو یا آپ کے ساتھ ہو کیسا لگے گا آپ کو؟ جی آخری ون لائنر دیں پھر ختم جی کریں. عمران صاحب، جی عمران صاحب آپ میں آخری بات صرف کیجئے، آپ کنکلوڈ کیجئے. جی آخری بات صرف یہ ہے، آخری بات صرف اور صرف یہ ہے کہ سرمد صاحب جو ریفرنسز دے رہے ہیں، جو کچھ سرمد صاحب نے پڑھا ہے اس حساب سے بالکل ٹھیک ہے. سرمد صاحب بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے پڑھا ہے، جو ان کے بیک گراؤنڈ جہاں سے یہ ریفرنس دے رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے ہاں تو مرد کا سر کاٹنا جو ہے وہ حرام ہے. مسلک آل محمد میں دشمن مرد کا سر کاٹنا حرام ہے، عورت کا کاٹنا تو بہت بعید بات ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام پھیلا اور وہ دور دور تک پھیلا، وہ اسلام نہیں پھیلا، وہ مسلمانوں نے کیا جو کچھ کیا اسلام کے نام پہ. ان کو میں اون نہیں کرتا. میں صرف آخر میں اتنا کہوں گا کہ اسلام اور ٹرو اسلام کی جو ایسنس ہے، اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ سارے آپ کے معاملات ویسے ہی ختم ہو جائیں گے جی انشاءاللہ. بہت شکریہ. چلیں بہت شکریہ علامہ صاحب. آج مجھے یہ پتہ چل گیا کہ مجھے ایک نا منٹ، شیعہ اسلام پڑھنا پڑے گا، کیونکہ میں اب یہ سمجھا ہوں کہ سنی اسلام ہے ہی نہیں، احمدی اسلام ہے ہی نہیں. مجھے شیعہ اسلام پڑھنا پڑے گا، پھر آپ سے بات کرنی پڑے گی. میں جی 1 منٹ کامل لوں صاحب. گا دونوں صاحبان سے، دونوں حضرات سے، صرف 1 منٹ، کیونکہ میری جی اپنی ایک کریڈیبلٹی ہے اور جی جی میں ذمہ دار ہوں. یہ ڈسکورس جو اب I brought you two people, two respected, learned, educated, very logical people on one table. I was the reason. I appreciate Mr. Sarmat کہ انہوں نے اس کو initiate کیا through me. انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے دی، تو یہ میرا خیال ہے کہ میرا حق بنتا ہے کہ درمیان میں گفتگو کے درمیان عمران صاحب نے جو اعتراضات کیے یا سرمت صاحب نے کیے کہ بغیر اطلاع دیے، بغیر وہ کیے، جیسے ہی عمران صاحب میں کلیریفیکیشن کر رہا ہوں، اپنی کریڈیبلٹی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو اسٹرینگتھن کر رہا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ کسی اور یوٹیوب چینل پہ بات کریں، کہیں اور ایک دوسرے سے بات کریں، یا شاید دوبارہ ہم سرمت صاحب کے پلیٹ فارم پہ بات کریں، تو میری جو ایک رسپیکٹ ہے وہ انٹیکٹ رہنی چاہیے. میں نے ایک ایک بات پوچھ کر ریکنیکٹ کر کے سرمت صاحب سے بات کر کے پھر آپ سے بات کر کے اس کی تصحیح کر کے اور فائنلی آج ہم یہاں پہنچے ہیں. تو اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو، میرے آپ دونوں بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں یا ہم عمر بھائی ہیں، تو پلیز اسی طرح جس طرح میں آپ دونوں کی میوچول رسپیکٹ کا خیال کرتا ہوں، پلیز میری ورڈز کا، میری انٹیگریٹی کا، میری کریڈیبلٹی کا خیال رکھیں. میں بالکل نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بات ایسی کی جائے کہ ایک صاحب کے مزاج اور اس کو اطلاع کیے بغیر کوئی بھی چیز تشریح کر دی جائے یا اس جی کو کامران بھائی، میں سوری آن لائن آپ کو کر دیا. انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ کی جی پلیز. کریڈیبلٹی، آپ کی رسپیکٹ جو ہے وہ بالکل
ایسا ہی ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں. آپ نے بہت اچھے طریقے سے کوآرڈینیٹ کیا دونوں طرف اور کانسنٹ لیا. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس میں آپ کا تعلق نہیں ہے. کہ آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے کہ 31 کا پوسٹر جو ہے بنا کے انہوں نے اپلوڈ کیا ہے؟ اور جب میں نے آپ سے یہ کہا تو آپ نے کہا کہ فرسٹ کی نہیں تو نہیں بات ہوئی وہ تھی. میں نے کہا جی فرسٹ کا نہیں ہے، 31 کا بنایا ہوا ہے. یہ کانسنٹ کے وہ ساتھ انہوں تھا. بڑے دیکھیں انہوں نے بڑے اس سے ہاں نہیں 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 وہ انہوں نے جو سامنے بیٹھے ہیں تو میں نے کہا سر یہ تو 31 نہیں تھا، اٹ واز 1 جون. جی تو کہتے جی ہیں یار میرے جی سے مسٹیک ہو گئی ہے، اٹ واز 1 چلیں جون. چلیں ٹھیک ہے. ہی پھر اگر ایسا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، کوئی والنٹیرلی بات نہیں. ایکسپٹڈ دیکھا. پھر کوئی بات نہیں جی، اگر ایسا ہوا ہے تو تو کوئی بات نہیں. بہت ہمارا کو ڈسکورس میں یس سر یس سر بالکل بہت بہت اچھا لگا آج. اور آپ دونوں حضرات کو پتہ نہیں ہے کہ میں تو مفت میں جو سیکھتا ہوں آپ دونوں سے وہ کتنا اپریشیٹڈ ہے. مطلب میں اپنے دل سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مجھے کتنا مزہ 70% جو ہمارے علم ہیں وہ شاید ایک طرف ہوں اور بہت سارے علوم جو ہیں وہ حاصل کرنا ضروری ہیں. سرمد صاحب جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں یا جو رافضی ہیں، یہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. یہ تو دماغ کے وہ کھولے گا، بہت سی کھڑکیاں دروازے کھولے گا. تو اسی بہت سارے الفاظ کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ علامہ عمران مزاری صاحب آپ کچھ دیر ویڈیو پہ ہم آپ کی وہ آپ کا دیدار نہیں کر سکے، ہمیں افسوس ہے. سرمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. حالانکہ میں اس وقت صرف ماڈریٹر ہوں لیکن مجھے آپ دونوں کی تعظیم اتنی زیادہ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. تمام آڈینس سے اجازت. سر عمران صاحب آپ سے اجازت، شاید دوبارہ ملے گزشتہ سے پابستہ انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی کبھی. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ. اچھا جی، بہت شکریہ. خدا علامہ حافظ. صاحب اور کامران صاحب خدا حافظ. خدا بہت حافظ. بہت شکریہ. خدا حافظ. جی سرمد صاحب، کامران صاحب بہت شکریہ. سرمد صاحب میری خدا طرف سے کچھ ایسی بات ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں جی، میں بھی جس سے آپ کی اگر طرح کوئی جاری میرے منہ سے ایسی بات نکلی ہو، آپ کا دل دکھا ہو، معذرت چاہتا ہوں. لیکن دیکھیں یہ میں نے اسلام چھوڑا، میرے دل کی گہرائی کی یہ آوازیں ہیں. اس نہیں. آپ کو کا اگر کوئی رائٹ ہے، آپ ہاں سچی میرا بات رائٹ ہے کہ پوچھیں نا. میں یہ آواز اٹھاؤں اور سرمد آپ صاحب جیسے علماء اس کا جواب دیں. میں آپ کو سرمد صاحب میں سچی بات کروں، آپ یقین کریں، یہ تو ظاہر ہے ڈسکورس ہے، دنیا سن رہی ہوتی ہے آپ کے آرگیومنٹ کا، میں نے جواب دینا ہے. لیکن میں اندر کی بات، دل کی بات کروں، آپ جہاں تک پہنچے ہیں نا بالکل ٹھیک پہنچے ہیں. تھینک یہ یو. آپ کا رائٹ بنتا تھا، یہ آپ کا رائٹ بنتا تھا. میں اس سے آگے جانے کو تیار ہوں، آپ مجھے لے کے چلیں. جی میں انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جہاں آپ پہنچے آپ بالکل ٹھیک پہنچے ہیں. انشاءاللہ. چلیں، جی بہت شکریہ. جی بسم اللہ، بسم بہت اللہ جی. شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. اوکے براد صاحب. اوکے صاحب. خدا حافظ. خدا حافظ. اوکے جناب. کامن صاحب بہت شکریہ.